أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين इंशाअल्लाह आज हम क्लास आगाज करते हैं। लास्ट वीक मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया, तो इसकी एक वजह यह भी है कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं ना आज भी, वो सब उसमें सब कुछ कवर होता है। इवन शमसी लेटर कमरी सब कुछ उसी में कवर होता है। एक्चुअली इसी के अंडर वो सब कुछ है, यानी कि जो आज का टॉपिक है उसके अंडर जिसमें नून साकिना तनवीन और लाम की जो है इस सब के रूल्स उसी के अंडर थे। तो मगर मैंने वो टॉपिक उससे शुरू किया था क्योंकि वो जो हम बुक फॉलो करें उसमें वो पहले आते हैं। मगर जो मैंने कोर्स किया था तो हमारी टीचर ने इधर से लेवल 3 स्टार्ट किया था, तो मुझे फिर अब समझ आ रही थी कि असल में उन्होंने आगे से क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इसी के अंदर बाकी सब कुछ आता है। तो बाकी जो लैम का होमवर्क जो होगा वो भी इसी के अंदर होगा। एक ही कॉन्सेप्ट है जिसको हमने लेके चलना है इंशाल्लाह। अच्छा, फिर पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। इंशाल्लाह इसको हम बाद में जब हमारी कंप्लीट हो जाएगा तो हमें समझ आएगा ये क्या है। ये जो व्हील जो है इसमें पूरे तजवीद का व्हील है। इसमें समझे कि तजवीद के सारे रूल इसके अंदर है, समप हो गए, एक जगह कर दिए गए। जैसे इदगाम का है और अहकामुर रॉ, जितने भी रूल्स हैं सब हैं, मदूद के हैं ये सब इसके अंदर है। तो ये सिर्फ हम आपको शो भेज दूंगी, मगर ये कि इसमें कुछ चीजें हमने कवर की हुई हैं, कुछ नहीं की हुई हैं। आगे हम चलते हैं। आज का जो है ना, आज का टॉपिक आज का टॉपिक है, ये पर टॉप पे लिखा हुआ है अलाकातुल हुरूफ। अलाकातुल हुरूफ, ठीक है ना। इलाका उर्दू में भी हमने सुना है ना, इलाका एरिया को कहते हैं। तो अलाकातुल हुरूफ करेंगे और ये सारा हमने कवर करना है, मगर ये आज के दिन में नहीं करना। ये बहुत मतलब थोड़ा लंबा टॉपिक है, मेरे ख्याल से 3 क्लासेस में तो चलेगा। तो देखने में आप परेशान हो गए होंगे कि ये इतना सारा हमने पढ़ना है। तो मुश्किल नहीं है, बस ये थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे आज ये फर्स्ट हम कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम दूसरा कर लेंगे, इस तरह होते होते हम थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। और ये चार्ट आपके पास रहेगा ना, तो जो भी हम कवर करेंगे तो आप चार्ट से उसका खुलासा आपको मिल जाएगा। यानी कि आपको एक जैसा था, एक चीज नॉलेज बिखर जाती है, वो यहाँ पे सिमट के आ जाएगी कि हमने क्या पढ़ना है। हमने 2 हरूफ होते हैं, उनका ताल्लुक पढ़ना है कि आपस में क्या ताल्लुक हो सकता है, क्या उनको हम इजहार करें या इख्फा करें या इकलाब करें, कुछ भी होता है ना, तो वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब जगह नीचे जो ग्रे कलर में इजहार लिखा हुआ है, फिर इजहार 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 इजहार, ये जगह यानी डिफरेंट केसेस हैं, उसमें आप नोट करेंगे कि हमने इजहार करना है मेनली। ठीक है, इससे हमें देख रहे हैं कि मेनली हमें इजहार का वर्ड नजर आ रहा है। यहाँ पे इधर भी सब जगह इजहार का वर्ड नजर आ रहा है, तो इसको इसलिए आसान है, ये मुश्किल नहीं है, हमें मेनली इजहार ही करना होता है। और ये मैं आपको कहा था ना कि मीम साकिना और नून साकिना व तनवीन, इसका रूल भी इसके अंडर आता है। इसमें भी आप देखिए इजहार होता है, ठीक है ना। जब हरूफ हलकी आते हैं नून के बाद और तनवीन के बाद, हम इजहार करते हैं। और इदगाम कब करते हैं, जब यन्मु और लाम रो आता है। इक़लाब कब करते हैं, बाद इक़लाब जब बा होता है, नून के बाद बा, एंड इख्फा जब बाकी हरूफ जो होते हैं। तो वहां भी हमने यही नोट किया था ना, आप इसलिए इस तरह समझ लें कि हर दफा में हम क्या देखते हैं कि नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद कौन सा लेटर आ रहा है, फिर उसकी बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है। तो अब यही हमारा टॉपिक है, ठीक है। मगर अब यह कि सिर्फ नून साकिना तनवीन हमारा टॉपिक नहीं है। अब इसको हम ब्रॉड वे में, मतलब इसको मजीद हम खोल के बात करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो हर लेटर के हिसाब से, यानी कि बा ता सा जीम हा खा जो भी है ना, हरूफ तहज्जी। तो अब हमारा टॉपिक एक्चुअली यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो पीछे सिर्फ तारुफ था। अलाकातुल हुरूफ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह आपको अल्लाह करे आपको भी इंटरेस्टिंग लगे। हम लोग तो डिस्कस करते थे, मुझे तो अच्छा लगता था। अलाकात के मुताले का मकसद इस ताल्लुक को जानना और पहचानना है जो 2 मुत्तसिल हुरूफ को एक लफ्ज या 2 लफ्ज में जोड़ता है, और उसका हुक्म जानना है।
تو علاقات کیا ٹاپک ہے کہ اس میں ہم نے دو حروف جو ہوں گے چاہے وہ ایک لفظ کے اندر ہی ہوں یا دو لفظ میں، تو دونوں میں پھر ہم نے جاننا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے یا ادغام کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہم نے کیا کیا ہوتا تو قرآن میں ہوتا ہے، مگر اب ہم نے بیس جانی کہ وہ ہوتا کیوں تھا. ٹھیک ہے، کیوں ہوتا ہے اس کو ہم اس طرح دیکھ لیتے ہیں. اس تعلق کی بیس پہ ان کے نام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور تعلق کیسے بنتا ہے دیکھیں، اس کو کہتے ہیں جیسے آپ پہلے اگزامپل دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بعد میں بھی نام دیکھیں گے. آپ دیکھیں، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں اس کو میں بند کر دیتی ہوں، بند ہے. ٹھیک ہے، یہ ون ہے. اس میں آپ دیکھیں دو آدمی ہیں، سیم کلر ہے، سیم سائز ہے، سیم ہائٹ ہے. ٹھیک ہے، سب کچھ سیم ہے اور وہ ایک گھر ہے. ٹھیک ہے، ایک گھر ہے اور دو آدمی ہیں جو کہ بالکل سیم ہے. یہ سیکنڈ اس کے بعد جو میرا ٹاپک چلے گا نا اس کے حساب سے یہ سیکنڈ ہے. اس میں آپ دیکھیں دو آدمی ہیں. ٹھیک ہے، دونوں بالکل فرق ہے مگر گھر ایک ہی ہے، یعنی کہ دونوں کا تعلق ایک گھر سے ہے. ٹھیک ہے، تو دو بندے ہیں مگر ان کا تعلق ایک گھر سے ہے اور دونوں فرق ہے. دونوں کے آپ سمجھے صفات فرق ہے، کریکٹرسٹک فرق ہے. ایک کی ہائٹ زیادہ ہے، ایک کی کم ہے. اس کے بعد تھرڈ اگر دیکھیں متقاربان. ٹھیک ہے، پہلے میں تھرڈ جو ہے اس کے نام میں بعد میں لے لیتی ہوں، نام سے گھبرا جائیں گے آپ. تھرڈ جو ہے ہمارا یہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ دیکھیں یہ دو بندے ہیں مگر ان کے اپنے اپنے گھر ہیں. ٹھیک ہے، فرق دیکھتے جائیں آپ. ٹھیک ہے، تو الگ الگ بندے ہیں اور الگ ان کے گھر ہیں، اپنے الگ الگ ہیں، جدا. اور فورتھ کو اگر ہم دیکھیں تو آپ دیکھیں اور دیکھیں اس میں بھی الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، یہ دونوں ہیں، دونوں کے الگ الگ گھر ہیں مگر ان کے بیچ میں ایک دیوار وہ گیپ آ گیا کسی اور گھر کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو دونوں ذرا دور ہیں. ٹھیک ہے، دور ہیں. تو آپ اس طرح ہم سمجھ لیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو ہم نے یہ دیکھ لیا. پھر ہم اس کو دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ پہلے والے میں کیا تھا، فاصلہ کوئی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. دوسرے میں جو سیکنڈ میں ایک ہی گھر سے، ظاہر بات ہے گھر کی بات کر رہے ہیں، ایک ہی گھر ہے. تھرڈ میں گھر میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، یعنی دونوں ساتھ ساتھ گھر ہیں، جیسے کہ پڑوسی ہوتے ہیں نا ایک دیوار والے. ٹھیک ہے، ایک دیوار والے پڑوسی سمجھ لیں. اور چوتھے میں دونوں کے درمیان میں ایک گھر آ گیا، دور ہو گئے. تو اس حساب سے ان کے نام بھی ہیں. ٹھیک ہے، نام ان کے یہ ہے. اب ان کے نام دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نام یہاں دیکھتے ہیں، پھر میں سائٹ پہ بھی دکھا دیتی ہوں کیونکہ یہاں شاید آپ کو نظر آنے میں مشکل ہو رہی ہو. جو نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں متماثلان. اس کو متماثلان بھی کہتے ہیں، متماثلین بھی کہتے ہیں. لان اور لین کا مطلب ہوتا ہے دو. ٹھیک ہے، لان اور لین کا مطلب دو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس کو آپ دیکھیں، اس میں دو ہیں، دو لوگ ہیں. متماثل کا مطلب ایک جیسے. ٹھیک ہے، سیم مخرج سیم صفات، یعنی ایک جیسے. مثل سے نکلا یہ لفظ، مثال ہے نا. تو مثال کسی کی ہوتی ہے اس جیسی ہی ہوتی ہے نا. تو جب ایک جیسے ہوں دو حروف اور سیم مخرج ہو، ایک ہی گھر سے ان کا تعلق ہو، تو اس کو کہتے ہیں متماثلان، ایک جیسے. مثل سے یاد کر لیں. سیکنڈ ہے متجانسان، متجانسین اور سان، یعنی یا اینڈ میں یا نون ہو یا واو الف نون ہو، یہ دو کا مطلب دیتا ہے، دونوں ایک ہی مطلب ہے. اس لیے آپ کنفیوز نہ ہو کیونکہ آپ دونوں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی جگہ جگہ. تو اس میں ایک جنس ہوتا ہے نا، جنس، جیسے کہ آپ کا جنس لکھا ہو کہیں پہ کسی کے فارم پہ، تو ہم لکھتے ہیں کہ وہ میل ہے یا فیمیل ہے، یعنی ایک ٹائپ کے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ٹائپ کے ہیں، ملتے جلتے ہیں. ایک متجانسین سیم مخرج ہے، یعنی ایک گھر ہے مگر ڈفرنٹ صفات. ٹھیک ہے، کہ ایک ہی ایریا میں رہتے ہیں مگر ان کی صفات فرق ہے. تو اس کو کہتے ہیں متجانسین یا متجانسان. آن اور این ایک بات ہے. تو ایون اور پھر اس کے بعد دیکھیں متقاربین. اس میں دیکھیں قریب سے ہے یہ. ٹھیک، قریب، کہ یہ قریب قریب رہتے ہیں، ڈفرنٹ مخرج ہے
یعنی دونوں کے الگ گھر ہیں تو ڈفرنٹ مخرج ہیں اور ڈفرنٹ صفات ہیں. دو الگ لوگ ہیں، الگ شخصیات ہیں جو کہ قریب قریب رہتی ہیں، تو اس لیے متقاربین اور یا متقاربان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قریب سے، قاف رو با اس کا روٹ ورڈ. اور یہ متباعدین یا متباعدان، بعد کہتے ہیں دور کو. ٹھیک ہے، دور. اردو میں بھی کہتے ہیں بعد میں کوئی آیا، جیسے ایک پرسن آیا اس کے بعد دوسرا پرسن آیا، تو اس کا مطلب دونوں میں گیپ تھا، ہے نا، تو وہ اس سے دور تھا. یہ کام کرنا اس کے بعد دوسرا کام کرنا. ٹھیک ہے نا، یہ اس طرح تو اس میں گیپ ہوتا ہے نا. تو یہ متباعدین یا اس میں کیا ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے، یعنی کہ دونوں کے درمیان میں کوئی گیپ آ گیا تو اس کو ڈفرنٹ مخرج. ٹھیک ہے، مخرج ہی ڈفرنٹ ہیں اور ڈفرنٹ صفات ہیں. اینڈ ون مخرج اور اینڈ آن ون مخرج اور مور بٹوین دیم، یعنی ان کے درمیان میں کوئی اور مخرج بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ فاصلہ آیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ فاصلے کی وجہ سے ان میں دوری آ گئی اور دوری کی وجہ سے یہ نام پڑ گیا اس کا، انشاءاللہ. تو یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ. آگے چلوں میں اسی کو دوبارہ ایکسپلین کروں گی، آگے بار بار آئے گا یہ. ٹھیک ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو جائے نا تو باقی آسان ہے. تو یہ میں چاہ رہی ہوں کہ کانسیپٹ کلیئر ہونے چاہیے انشاءاللہ العزیز. انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اچھا، اس کا اس طرح بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ متماثل لائن کا مطلب ہوتا ہے دو ایک جیسے. ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے رسپانس نہیں آ رہا ہے. متجانسان، الحمدللہ سمجھ آ رہا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یہ دو ہم جنس. ٹھیک ہے، اب متقاربان قریب سے ہے، ایک دوسرے کے قریب، اور دوسرا متباعدان ایک دوسرے دور. بعد دور کو کہتے ہیں. تو یہ نام ہو گئے. ٹھیک ہے، اور یہ تو کیونکہ دو حروف ہی ہوتے ہیں ہمیشہ، اس لیے آنی اینی یا مطلب الف نون اینڈ میں ہے کہ ہم دو کا مقابلہ کر رہے ہیں، دو سے زیادہ کا نہیں کر رہے. اچھا، یہ میں اصل میں بہت سارے نوٹس ہیں نا، اس سے ملا جلا کے ادھر ادھر سے آپ کو رنگ برنگی میرے نوٹس ملیں گے، اس لیے کہ میں نے کافی جگہ سے جوڑ کے کیے انشاءاللہ. تو یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے جا کے پھر یہی چیزیں آئیں گی. اگر یہاں کلیئر نہیں ہوا تو آگے جا کے آپ پھنس جائیں گے. اس لیے کانسیپٹ اس کو آپ نے سمجھنا ہے اچھا سا. اچھا، اب یہ ٹو لیٹرز نیکسٹ ٹو ایچ ادر ان پروننسیشن اینڈ رائٹنگ، یعنی ہمارا تعلق جو ہوگا کس سے ہوگا، ایسے حروف سے ہوگا جو کہ نیکسٹ ٹو ایچ ادر ہوں گے. ٹھیک ہے، شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، ان پروننسیشن بولنے میں بھی اینڈ رائٹنگ میں بھی. ٹھیک ہے، ادروائز ہمیں قرآن میں بہت سی ویرائٹی ملے گی کہ کہیں کوئی چیز پروناؤنس تو ہوگی مگر وہ لکھی نہیں ہوگی، ساتھ ساتھ کہیں لکھی ہوگی مگر وہ پروناؤنس نہیں ہوگی، یعنی پروناؤنس کا مطلب بولی نہیں جائے گی. مگر ہمارا ٹاپک یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لکھا وی ول اسٹڈی دا ریلیشن بٹوین ٹو لیٹرز when they meet each other that is next to each other in pronunciation and writing. میں ساتھ ترجمہ بھی کروں گی کیونکہ کچھ سسٹر کو شاید نہیں آتی انگلش. تو اس میں بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم کیا اسٹڈی کریں گے کہ دو لیٹرز ہوں گے جو کہ بالکل ساتھ ساتھ ہوں گے، متصل ہوں گے، جو مطلب جڑے جڑے سے ہوں گے، اور ایک دوسرے کے قریب ہوں گے، اور بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی. یعنی کہ بولتے ہوئے بھی سمجھ آ رہا ہوگا کہ قریب ہیں، اور لکھنے میں بھی. By studying the relationship between two letters next to each other we will learn کہ ہم کیا لرن کریں گے. اسٹڈی کرنے کا ہمارا کیا مقصد ہے کہ whether to read the first or two letters clearly، یعنی دونوں کو ہم نے کلیئر پڑھنا ہے کہ نہیں. اس کو عربک میں تو اظہار کہتے ہیں، یعنی کہ ہم کیا فیصلہ کریں گے کیا ان کو ہم اظہار کریں. اور دوسرا کیا، is there any possibility or requirement to merge the two letters into second one، کہ کیا کوئی ایسا چانس ہے، کوئی پاسبل ہے چیز، امکان ہے کہ ہم دونوں کو مرج کریں. مرج کا مطلب کیا ہوتا ہے، ادغام. کہ کیا ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ اظہار کرنا ہے اس کو یا ہم نے ادغام کرنا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ٹاپک ہوگا. پھر جنرل رول when two letters meet with each other that is next to each other is read them clearly. کلیئر کا مطلب جب بھی آئے گا تو اظہار. ٹھیک ہے، کہ ویسے جنرل رول یہی ہوتا ہے کہ ہم نے اظہار کے ساتھ پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
پھر unless they came into certain condition, یہاں تک کہ اگر ان کے پاس کوئی کنڈیشن ہو تو پھر ادغام ہوتا ہے. wherefore each pronunciation we merge them called ادغام. تو ویسے سب کا جنرل رول یہ ہے کہ ہم نے اظہار کرنا، مگر کبھی کبھی ہمیں ادغام بھی کرنا پڑتا ہے. اور ادغام کی ایک وجہ تو آپ کو میں نے بتائی تھی نا جو پچھلے نوٹس میں، کہ عرب اس کو اپنی آسانی کے لیے پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، ادغام کر دیتے تھے تاکہ آسانی سے ہو. جیسے کہ آئی انگلش میں ہوتا ہے نا آئی ول گو، کہ میں جاؤں گا، اس کو کیسے لکھ دیتے آئی گو، ٹھیک ہے، آسانی کے لیے آئی گو. یہاں بھی ادغام ہو گیا اگر آپ نے نوٹ کیا، ٹھیک ہے، ڈبلیو آئی مکس نکل گیا ہے نا، آئی گو، آئی گو. اور یہ کون سا ادغام ہوا؟ ایک طرح سے سمجھے کہ ادغام کامل ہو گیا نا، ادغام کامل. کہ دیکھیں ویسے بتا رہی ہوں کہ انگلش اردو ہر جگہ یہ چیز چلتی ہے کہ ادغام کامل یعنی کہ پچھلا والا لیٹر بالکل غائب ہو گیا اور ہمیں آگے والا ہی پڑا، پچھلے والا بالکل مدغم ہو گیا، چھپ گیا. یہ سمجھیں کہ ادغام کامل انگلش میں بھی ہو گیا. اردو میں بھی ہماری اردو ایسی ہی ہوتی ہے. بعض کا اگر آپ کے دماغ میں کوئی ورڈ کہ کوئی جملہ آتا ہے تو مجھے آپ بتا سکتے ہیں کہ اردو میں ہم کس طرح ادغام بولنے میں کر رہے ہوتے ہیں. ابھی میرے دماغ میں نہیں آ رہا ہے، مگر آپ کے دماغ میں کوئی ہے تو ضرور بتائیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اظہار کا مطلب کیا ہوتا ہے. کہ لٹرلی مین کلیئر، اظہار کا مطلب ہوتا ہے صاف، کلیئر، واضح، ٹھیک ہے. تو ان تجوید رول اٹ از پیور اینڈ پرفیکٹ پروننسیشن آف دا لیٹر بائی گیونگ آل اٹس ڈیو رائٹس ان ٹرمز آف مخرج اینڈ صفات. اظہار کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کسی بھی لفظ کو اس کے مخرج اور صفات کے ساتھ پڑھا جائے، کلیئرلی، پورا پورا. یعنی با ہے تو با پڑھیں، میم ہے تو میم پڑھیں، سین ہے تو سین پڑھیں، ٹھیک ہے. اس، سا، سی، سو، اس کو اسی طرح پڑھیں، اس میں آپ کو سین بھی نظر آئے، اس کی صفات بھی نظر آئیں، اس کو کہتے ہیں اظہار. اور ادغام مینس لٹرلی مینس ٹو انٹر، داخل ہونا، انسرٹ کرنا، اور مرج، مل جانا، مدغم ہو جانا. ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدغم ہونا، ٹھیک ہے، اور داخل ہو جانا، ٹھیک ہے، داخل ہونا، کسی چیز کا کسی چیز میں داخل ہونا. میم یہ جیسے پیج جو آپ پڑھا رہے ہیں اس میں اردو والے نہیں ہیں، انگلش ٹائپنگ کی جگہ؟ اردو بھی مل جائے گا، مگر میں نے نا ایک دو دفعہ میں ایک کتاب کا نام بھی میں نے کتاب بھیجی ہے کہ کوئی آپ لوگ الہدا سے خرید لیں، احکام تجوید، اس ساری اردو ہے، اس میں وہی یہی پڑھا رہے ہوتے ہیں. اور میرے پاس، میں آگے اردو میں پڑھاؤں گی، آپ فکر نہ کریں، مگر یہ چیزیں کچھ میرے پاس انگلش میں مٹیریل تھا، ٹھیک ہے. تو میں اس لیے بھی اردو میں کر رہی ہوں، آپ بھی بلکہ نوٹس بھی بنا دیجیے نا ساتھ ساتھ. تو ادغام کا مطلب یہ ہو گیا داخل ہونا. جیسے کہ گھوڑے کے اس میں ہوتا ہے نا کہ منہ میں وہ لگام لگائی جاتی ہے، یہاں پہ یہ مطلب ہوتا ہے جیسے گھوڑے کا منہ ہوتا ہے اس کے اندر لگام لگا دی جاتی ہے، اس کے منہ میں داخل کر دی جاتی ہے. تو ان تجوید رول ادغام مینس ٹو مرج اے ساکن لیٹر انٹو واول لیٹر. ادغام کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساکن لیٹر کو واول لیٹر میں ڈال دینا. جیسے اب لکھا ہے نا، یہ ساکن ہے، اس کو ہم اب اس کو پھر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ اب، ابا، ٹھیک ہے نا. تو ساکن لیٹر ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ساکن لیٹر کو واول لیٹر، واول کا مطلب ہوتا ہے حرکت والا لیٹر، ٹھیک ہے، حرکت کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے، زیر زبر پیش، اور ساکن تو ساکن پتہ ہے آپ کو کہ ادغام کیا ہوتا ہے کہ ساکن والے لیٹر کو حرکت والے لیٹر میں ڈال دیتے ہیں. ان سرٹن کنڈیشن، کچھ کنڈیشنز میں، کچھ کنڈیشن اردو میں کیا کہیں گے، کنڈیشن کچھ when the two letters are pronounced as one، یعنی کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ایسے جیسے ایک لیٹر، ٹھیک ہے نا. اب جیسے اب با لکھا ہوا ہے، کیسے با آپ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم با پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم نے دو تھے تو اس کو ہم نے ایسا جوڑ دیا کہ اب ہم با کو پڑھ رہے ہیں، ایک جگہ لکھا ہوا ہے، ایک جگہ. تو یہ ہے as one emphasize the letter because it's easier to say. دیکھیں ہاں میں کیا بات، ایزی کی بات ہوئی تھی نا. اصل مقصد کیا ہے؟ ایزی، آسان کرنا، بولنے میں آسانی کے لیے. سو ادغام بیسکلی کریٹ این ایز کا مطلب آسانی، ٹھیک ہے. تو ادغام کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آسانی ہوتی ہے آف پروننسیشن، بولنے میں، ٹھیک ہے، بولنے میں آسانی ڈیو ٹو سرٹن کچھ کنڈیشن کی وجہ سے، کچھ سچویشن کی وجہ سے آسانی ہوتی ہے بولنے میں. یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں جس کو بھی کہ نہیں سمجھ آئی، کیونکہ یہ سمجھنا امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے.
علاقات کیا کیا پڑھتے ہیں ہم؟ علاقات کے مطالعے میں کیا ہوتا ہے، ہم کیا جاننا پہچاننا ہے کہ جو دو متصل یعنی کہ جو جڑے ہوئے، یعنی کہ دال کے بعد سین آ گیا سپوز، کاف یعنی بعد میں میم کے بعد تا آ گیا، کچھ بھی جو ساتھ ساتھ جڑے ہوئے لفظ ہیں تو ان میں دو کو ایک یا لفظ یا دو حروف میں جوڑتا ہے، اس کا حکم جاننا ہے۔ حکم کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ہم نے اظہار کرنا ہے یا ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفینیشن بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی نا، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی ڈیفینیشن ہے کہ دو متصل جڑے یعنی کہ جو ساتھ ساتھ حروف ہیں، ان کو دیکھ کے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا حکم جاننا ہے کہ اس کو اظہار کرنا ہے کہ ادغام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس حساب سے اس کے 4 نام ہیں، اور 4 نام کیوں ہیں کہ لفظ بعض اوقات کس سچویشن میں ہے، قریب ہے، دور ہے، کون سا مخرج ہے، اس کی بیس پہ اس کے 4 نام ہو گئے۔ قریب ہیں یعنی ایک ساتھ ساتھ ہیں اور ایک جیسے ہیں تو متماثلان، اگر وہ ایک ہی مخرج کے ہیں مگر فرق ہیں، جیسے کہ کون سا مخرج ہو سکتا ہے، جیسے ہوگا سین، صاد اور تیسرا لیٹر کیا ہوتا ہے زا، یہ ایک ہی مخرج ہے نا، ایک ہی مخرج ہے۔ تو یہ مطلب جان نسان کیا ہوگا کہ میں کسی کا تعلق بھی، جیسے سین آ رہا ہے اس کے بعد صاد آ رہا ہے، جیسے سو لکھا ہوا ہے کہیں، تو میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ سین اور صاد کو کیا کرنا ہے، میں نے اظہار کرنا ہے کہ ادغام کرنا ہے۔ تو اب وہ کیونکہ سین اور صاد ایک ہی مخرج کے ہیں نا، تو اس کو متجان لسان کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور متقاربان کیا ہوگا کہ کوئی مخرج ہے دور دور ہے، جیسے کہ حروف حلقی ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک طرف حروف حلقی ہے اور ایک طرف لپس کا شفتان کا، جیسے با آ گیا اور اس کو ہا کے ساتھ میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ میں کیا کروں، با فتح آ گیا، با زبر آ گیا، ہا کچھ بھی آ گیا، اب میں دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ ان دونوں کو مجھے کیا کرنا ہے، اظہار کرنا ہے کہ ادغام کرنا ہے۔ تو وہ کس میں آ جائے گا، یہ متباعدان میں آئے گا کیونکہ دور دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ با دیکھیں لپس آگے ہوتے ہیں اور حروف حلقے بالکل پیچھے ہوتے ہیں، تو یہ دور دور ہیں تو متباعدان میں آ جائے گا۔ اور متقاربان کیا ہوتا ہے، جو قریب قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ سین صاد زائی ہے، یہ اس کے قریب ایک اور کون سا مخرج ہوتا ہے، تو تا اور وہ دال والا نا، یہ پاس پاس ہوتے ہیں، پڑوسی ہیں، تو پھر ہم متقاربان لکھیں گے، یہ انشاءاللہ اس کا ہے۔ اور پھر میں نے یہاں کیا بتایا، میں نے بتایا کہ ان 2 لیٹرز میں ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ اظہار ہے کہ ادغام ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا انگلش میں بھی ہم ادغام کر رہے ہوتے ہیں، اور کیوں یہاں بھی دیکھیں آئل گو جب کہتے ہیں تو ہم کیوں کہہ رہے ہوتے ہیں، آسانی کے لیے نا، چھوٹا سا کر دیتے ہیں۔ آج کل کے بچے تو کیا کہتے ہیں، مطلب جیسے انگلش میں ٹیک کیئر کو ٹی سی کر دیتے ہیں، ہے نا، تو اور بھی مزید چھوٹا ہو گیا۔ اور اردو میں بھی ہوتا ہے آئی تھنک اس طرح، جیم سین میم پہ جواب سے مطلع فرمائے، ہے نا، ایسے بھی ہوتا ہے نا، تو اردو میں بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اب ہم یہاں آ جاتے ہیں پھر ادغام، اب ہم نے تو اظہار، تمہیں پتہ ہے اظہار کیا ہوتا ہے، ادغام میں بھی مختلف ورائٹی ہوتی ہے نا، اس میں ہوتی ہے ادغام صغیر، کبیر، کامل، ناقص۔ اچھا، ادغام صغیر کیا ہوتا ہے، ادغام کرنا، اور صغیر کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا، صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ ادغام کا مطلب ہوتا ہے ادغام کرنا، تو خیر سمجھا کہ صغیر کا مطلب یعنی تھوڑا سا یا چھوٹا، ٹھیک ہے، سمجھ لیں آپ اس طرح۔ میں اس کو تو آپ اردو میں بتا دوں پھر انگلش میں ایکسپلین کر دوں گی۔ کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، یہاں پہ مطلب کے حساب سے میں زیادہ بھی لکھ دوں گی، ہے تو نہیں بٹ میں بتا دوں گی، ٹھیک ہے۔ ادغام کتنے ٹائپ کا لکھا ہے، ایک چھوٹا ادغام ہوتا ہے، ایک بڑا ادغام ہوتا ہے، ایک کامل ہوتا ہے، وہ تو ہمیں پاتے ہیں، ہم پڑھتے رہے نا، کامل اور ناقص، پورا کا پورا ہو جاتا ہے، یعنی کہ پورا کا پورا لکھ دیتی ہوں بلکہ زیادہ وہ سمجھ آئے گا کہ پورا کا پورا ادغام ہو گیا، اچھی طرح مل گیا۔ اور ناقص کہتے ہیں کمی کو، تھوڑا سا کمی ہوئی ہے اس میں، ہے نا، ناقص، نقصان بھی اسی سے ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، نقصان بھی اسی سے ہوتا ہے، ناقص کمی۔ اچھا، ادغام صغیر کیا ہوا کہ ادغام کرنے میں ہمیں تھوڑا سا عمل کرنا پڑا، ٹھیک ہے نا، تو عمل کے لحاظ سے ہوتا ہے،
یعنی کہ ہمیں کوئی لمبے چوڑے کام نہیں کرنا پڑے، عمل کے لحاظ سے ہمیں تھوڑے سے اسٹیپس لینے پڑے، ٹھیک ہے نا، تھوڑے سے اسٹیپس لینے پڑے، جبکہ کبیر میں تھوڑے زیادہ اسٹیپس ہوتے ہیں، زیادہ اسٹیپس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں میں نے اس لیے زیادہ لکھا تھا، ادغام کبیر میں تھوڑے سے اسٹیپ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کبیر صغیر کا مطلب اس سینس میں ہے کہ ادغام کبیر میں تھوڑا آسانی سے ہو جاتا ہے، اس میں تھوڑا سا کام کرنا پڑتا ہے، ادغام کبیر میں تھوڑا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، اور یہ مجھے اور آپ کو نہیں کرنا، اس لیے آپ فکر نہ کریں کہ اچھا اتنے سارے کام ہوں گے، یہ علماء نے کیے ہیں، ٹھیک ہے، علماء کر چکے ہیں ہمارے لیے، بلکہ قرآن اللہ کر چکے ہیں، علماء تو اس کو صرف وہ تحقیق کر کے بتا دیتے ہیں اور پھر ہم تک پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کر چکے ہیں ایکچولی، مگر ہمیں سمجھنا ہے صرف نا۔ تو ادغام کا صغیر کا مطلب پھر تھوڑا سا کام ہوگا، ادغام کبیر ہوگا جس میں زیادہ کام ہوتا ہے ادغام کو بدلنے کرنے میں، بنانے میں، ٹھیک ہے، ادروائز تو ہر چیز ظاہر تھی، ہر لیٹر کو ظاہر کرنا تھا، مگر ظاہر کے بجائے ادغام کیوں کیا کہ آسانی کے لیے، مگر اس میں ادغام کا صغیر میں آسانی سے ادغام ہو گیا اللہ، ٹھیک ہے، اور ادغام کو بھی تھوڑا اسٹیپس میں وہ ادغام ہوا، ٹھیک ہے، اور ادغام کامل کیا ہوتا ہے کہ دو لیٹر، جیسے کہ ادغام کامل نون ساکن تنوین میں ہی دے دیتے نا، من ربو کا، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، میر ربو کا نا، میر ربو کا، ٹھیک ہے، تو نون بالکل ختم ہو گیا، سمجھے، ٹوٹل میں نے کراس لگا دیا۔ کامل میں کیا ہوا کہ پورا کا پورا جو ہے نا ہم نے را ہی پڑھنا ہے، نون بالکل اس کا کوئی اثر ہے ہی نہیں۔ ادغام کامل کیا ہوا کہ پیچھے والے کا کوئی اثر نہیں ہے، اب ہم اگلا لیٹر جو پڑھ رہے ہیں وہی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو نون کی غنہ کی آواز آئے ہی نہیں۔ اور ناقص کیا ہوتا ہے کہ ہم میں پیچھے کی آواز بھی آ رہی تھی، میں یوم ہے، جیسے مائیں، اب یا تو غننے والا لیٹر نہیں ہے نا، پیچھے سے غنہ آگے آ گیا، یہ ناقص ہے، اس میں نقص ہے، یہ تو ہمیں آتا ہے نا، انشاءاللہ آپ کو اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اتنی نہیں تھی۔ مگر کامل کیا ہوتا ہے کہ جب ادغام کرتے تو آگے والا لیٹر مکمل طور پہ پڑھتے ہیں، مکمل طور پہ، پیچھے کا کوئی اثرات نہیں ہوتے۔ اور ناقص میں کیا ہوتا ہے کہ پیچھے کے اثرات ہوتے ہیں، پیچھے کا غنہ جو ہے اس کی صفت جو ہے وہ آگے آ گئی ہے۔ تو مَن یؤمن ہم نے اس طرح پڑھا، کلیئر یہاں تک سب کو، ادغام کبیر خاص طور پہ ادغام کامل اچھا صغیر۔ جی انیلا، میں اس میں بات کر میں یہ کہنا تھا کہ ادغام ناقص جو ہے اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو ود گنہ ہوتا ہے کہ وہ ادغام ناقص ہوتا ہے، اور جو وداؤٹ گنہ ہوگا وہ ادغام کامل ہوگا۔ جی بالکل، یہ اس میں ہوتا ہے مگر جب یا واو میں، ٹھیک ہے، یا واو میں نون اور وہ اس میں تھوڑی بحث اختلاف، ٹھیک ہے نا۔ ادغام کے لیٹر کون سے ہوتے ہیں؟ یرملون، یا را میم لام واو نون، اس ترتیب میں لکھتی ہوں، یا ینمو، ویسے یا نون میم واو، ینمو، ینمولر، نہیں اس طرح نہیں، یہاں یا را اچھا یہ میم یا میں اوپر لام سے یا را اور میم، نون اور لام اور کون سا رہ گیا، واو، ہے نا۔ واو۔ تو یہ ادغام بلکہ واو اور یا، یہ اختلافی چیز ہے، واو اور میم اور نون میں نا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اس کا جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا تو یہ اس کا غنہ جو اس کا اپنا غنہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا اپنا غنہ ہے، یعنی کہ پورا کا پورا میم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میم ہے یہ لکھ دیا نا میں نے، تو ہم پڑھتے ہیں مما، تو کوئی علماء کہتے ہیں کہ جب میم ہم نے پڑھا تو میم کا غنہ پڑھا تو اصل میں وہ اسی میم کا غنہ تھا، پیچھے والے کا نون کا غنہ نہیں تھا، اس حساب سے وہ کہتے ہیں کہ یہ ادغام کامل ہو گیا، یعنی ہم نے میم ہی پڑھا اور میم ہی کا غنہ پڑھا، یعنی پیچھے کا نون غائب، تو وہ کہتے ہیں کامل۔ اور کوئی کہتے ہیں کہ نہیں، پیچھے کا غنہ اصل میں آگے آ گیا تھا، ٹھیک ہے تو یہ ان کی بحث ہے، اس حساب سے وہ ناقص کہہ دیتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ دیں اس کو، کیونکہ وہ کہیں گے، جو ناقص والے کہتے ہیں کہ پیچھے کا غنہ تھا وہ ہم نے میم میں پڑھا ہے، تو وہ یعنی کہ پیچھے سے آ گیا، اس کی ملاوٹ ہو گئی تو وہ ناقص ہو گیا۔ تو یہ اس کو خیر ہمارے آپ اس کو جس طرح لیں، مطلب جس علماء کو فالو کریں گے اس حساب سے کہیں گے کہ ناقص ہے کہ کامل ہے۔
ٹھیک ہے، ہم نے جو پڑھا اس کو ناقص لیا، ٹھیک ہے، جو ہم نے پڑھا اس کو ناقص لیا، کامل لیا، اچھا کامل ہے اچھا ناقص دونوں اختلافی رائے، ٹھیک ہے. نہیں نہیں، مجھے تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہوئی ہے جو ابھی آپ نے کلیئر کیا. آپ نے بولا کہ نون اور میم جب آ جاتا ہے اس کے بعد تو اس میں دو رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ ناقص ہے کیونکہ وہ اپنا غنہ ہوگا، جی اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم غنہ کرتے ہیں تو اس لیے وہ کامل ہوگا. یہی آپ نے بتایا نا؟ پیچھے کا غنہ ہے ایکچولی. کسی کی رائے ہے نا کہ پیچھے کی صفت آ گئی، آگے آ گئی ہے، پیچھے والے نون کی صفت آئی ہے، ٹھیک ہے، جی. یعنی نون کا غنہ لیکن آگے آ گیا. کیا سسٹر نیلا یہ صحیح نہیں ہوگا؟ جیسے ہم نے غنہ تو کرنا ہی کرنا ہے تو پھر ہم اس کو سب غنہ کرنے والوں کو ایک ہی کیٹیگری میں کر دیں؟ نہیں یہ بس انہیں کی بحث ہے، ہمیں تو ہم ان اینی کیس ہم صحیح پڑھ لیں گے. نہیں نہیں، لیکن میں اپنے سمجھنے کے لیے ہاں کہہ رہی ہوں نا، کیا کر لوں کہ یہ غنہ کرنا ہی کرنا ہے تو میں یہ سارے غنہ والے لیٹر ادھر آ گئے اور باقی ادھر آ گئے. صحیح بات ہے، نہیں صحیح بات، ٹھیک ہے، وہ بس اوہ، ایسے ہی ہے. ٹھیک اچھا، ہے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں، حروف کی تقسیم جو ہوتی ہے، دو حروف ملتے ہیں نا تو وہ مخارج اور صفات کے لحاظ سے بھی ملتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس میں ہم مخارج صفات کو بھی چیک کرتے ہیں اور اس کی حرکات کو بھی چیک کرتے ہیں، زیر زبر پیش، ٹھیک ہے. یہ زیر زبر پیش ہو گیا، زیر زبر پیش. اور مخارج جو ہو گئے جیسے کہ اس کی غنہ صفت ہو گئی اور اس کے کوئی بھی صفت ہو گئی، استعالہ بھی ہو گیا، استفعال ہو گیا، جو بھی ہو گیا نا، یہاں صفات ہو گئی، ٹھیک ہے، اور حرکات. تو دو حرف ملتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے. جیسے کہ آپ بھی سوچیں کہ میں اور آپ، ہم سب الحمدللہ ہم سب کو دیکھیں، ہم سب جب ملتے ہیں تو ہماری کوئی وجہ ہی ہوتی ہے. ہمارے بازو کو جیسے ہمارے صحابہ کرام سے دل ملے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، دل ملے حالانکہ وہ دور ہیں ہم سے، ٹھیک ہے. تو ہم جیسے میں انیلا، ٹھیک ہے، میں انیلا ہوں یہاں پہ، مطلب وہ دور ہے، مطلب بات سے دور ہے نا، تو صحابہ کرام، ٹھیک ہے. تو ہم دور تو ہیں بٹ ہماری کوئی صفات ملتی ہیں جس کی وجہ سے ہم دور سم ٹائم قریب بھی ہیں، یعنی دل سے قریب ہے نا، کیونکہ ہماری صفات کیا ہے؟ دین اسلام، ٹھیک ہے. تو سم ٹائم متباعد ہے، سم ٹائم متقارب ہے، یعنی بعض کا تو ہوتا ہے آپ اسٹوڈنٹ سمجھیں کہ اب اس کو، بلکہ میں نے جو اگزامپل پڑھی تھی اتنی اچھی تھی کہ متماثلان از لائک میں خود ہوں، ٹھیک ہے، میں خود، یعنی ایک ہی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، میں خود ہوں، یا میرا کوئی جڑواں بہن ہے. متجانسان یہ کہ بھائی بہن بھائی ہیں، ایک ہی گھر میں رہنے والے، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی گھر ہے، جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں. متقاربان تھوڑا سا دور، تو جیسے کزن، ٹھیک ہے. اور متباعدان یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یا کوئی اسٹرینجر جس کو کہیں گے، کیا کہتے ہیں اسٹرینجر، اجنبی، ٹھیک ہے نا، اجنبی جو باہر روڈ پہ کہیں جا رہا ہے جس کو میں جانتی بھی نہیں ہوں نا. تو متماثلاً جیسے میں خود یا میری کوئی جڑواں بہن ہو گئی. متجانسان کہ جیسے کہ میرے بہن بھائی جو میرے ہی گھر میں رہ رہے ہیں، ایک ہی گھر شیئر کر رہے ہیں. کزن دو الگ الگ گھر میں رہتے ہیں مگر کزن تعلق ہے، قریب قریبی ہیں. متباعدان بالکل کوئی اجنبی. پھر حرکات، فتح زیر زبر پیش، ٹھیک ہے، اس طرح ہوتا ہے. تو اس کو ہم دیکھیں، اگر سپوز ایگزامپل کے لیے یہ ہے، میں نے اوپر عثمانی مجیدی مصحف دے دیا، ٹھیک ہے، مجیدی کہتے ہیں جو پاکستان، انڈیا پاکستان کا ہوتا ہے، قرآن مجید بھی کہتے ہیں نا اس کو. یہ عثمانی ہے. تو اس میں الف لام میم کو تو چھوڑ دیں، وہ ہے مگر اس کو فی الحال رہنے دیں. اب دیکھیں ذا کا لام سے تعلق ہم دیکھیں گے. اچھا کہ ذا کو لام کے ساتھ ہم کیا کریں، جوڑیں کہ نہیں، اظہار کریں کہ ادغام کریں. تو ہم دیکھیں ذا کو ہم ذا کی طرح پڑھ رہے ہیں، لام کو لام کی طرح ہی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں اظہار کر رہے ہیں اور اس پہ ہم حرکات بھی دیکھ رہے ہیں، نوٹ کرتے ہوئے نا، کہ جیسے سپوز میں آپ سے کہہ رہی ہوں تو اب ہم کیا غور کر رہے ہیں، اس کی حرکات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ٹھیک ہے. پھر دو لیٹر کو دیکھنا ہے، ذا اور لام کو میں چیک کر رہی ہوں. تو پھر میں حرکات کو دیکھ رہی ہوں کہ ازال کے اوپر زبر میں کہوں گی بھی کھڑی زبر کو رہنے دیں، زبر آ گئی ہے اور لام کے پاس یہ آ گیا ہے. اب ہم کیا کریں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اظہار کر رہے ہیں کہ ہمیں پڑھنا پڑ رہا ہے اس طرح. پھر اس الف کو سے چھوڑ دیں. پھر کاف اور لام، اب اس کو ہم کیا کریں، کاف کے اوپر زبر آ گیا، لام کے اوپر یہ، تو کاف کو ہم پڑھ رہے ہیں کاف کی طرح، تو اس کا مطلب اس کو اظہار کر رہے ہیں. کاف ہے، اس میں ہمیں پیچھے آگے پیچھے کوئی لیٹر کی آواز نہیں آ رہی. کاف کو کاف کی طرح ہی پڑھ رہے ہیں. پھر لام کو لام کی ہی طرح پڑھ رہے ہیں. کا دیکھیں دونوں جڑ تو نہیں رہے، ٹھیک ہے. لام میں آپ کو کاف کی آواز نہیں، اس کو بھی ہم نے اظہار کیا، ٹھیک ہے. تو ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ دو لیٹرز کوئی بھی ہو سکتے ہیں،
جیسے با کو لام سے لے لیا، پھر کسی وقت یا کو با سے لے لیا، یعنی یہ ساکن ہے اور با ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، آپس میں ہم نے کیا تعلق ہے، تو ہم کہیں گے آپس میں اس کا کوئی مطلب جوڑ نہیں رہے ہیں، جوڑنے کا مطلب وہ اس طرح نا کہ ادغام نہیں کر رہے، تو پھر ہم اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ہم اسٹڈی کریں گے. اسی طرح عربی کے اس میں عثمانی مصحف میں بھی حرکات کو دیکھیں گے، اور دوسرا ان کے کہ یہ کہاں کہاں کے ہیں، جیسے کی اور تا، کی کا مخرج کون سا ہے، تا کا مخرج کون سا ہے. دیکھیں کی کا مخرج ٹپ آف دا ٹنگ ہے نا، تا 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 ہے نا، اور کاف کا مخرج پیچھے ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتا ہے نا زبان کی جڑ ہے، تو اور یہ کیا ہے، یہ کیا ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ مخرج کیا یہ یعنی ان کے گھر ساتھ ساتھ ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں نہیں، اس کے بیچ میں تو جیم شین یا بھی تھا نا کہیں، اگر آپ زبان کی شیپ یاد ہو نا، ہے نا، جیم شین یا تھا بیچ میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیچ میں رکاوٹ آ گئی، تو پھر یہ تو متباعد ہو گئے نا، دور ہو گئے. اس طرح ہم دیکھ لیں گے ایک ایک لیٹر کو کہ قریب ہیں کہ دور ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح ہم اس کو دیکھیں گے. اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں، یہاں سے ایگزامپل دے رہی ہوں کہ ہم نے دیکھی حرکات دیکھنی ہے، اور دوسرا کہ آپس میں ان کا تعلق کیا ہے، کیا یہ ایک ہی لیٹر ہے، یہ دو لیٹرز ہیں، جڑے ہوئے ہیں، کیوں ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کریں گے. تو اس طرح اب یہی جو چیز ہم نے اوپر پڑھی نا، اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں مزید الگ الگ کر کے. دیکھیں یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم جوڑ دیں گے. یعنی ہم کہہ رہی ہوں ہمیں ڈیفینیشنز آنی چاہیے تھوڑی سی. آج تعارف صحیح ہے تھوڑا سا ٹائم کے حساب سے، مگر یہی بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا اس کو میں اردو میں دیکھ لیتی ہوں، یہ چیز میں نے نیچے بھی لکھی ہوئی ہے. عربی زبان میں 29 حروف ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ عربی میں 29 حروف ہیں. اگر ہم حرف الف اس کو ہٹا دیں جو سکون کے علاوہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، الف دیکھیں، الف مدیہ جو ہوتا ہے با تا تا، تو اس کے اوپر سکون کا سائن لکھا تو نہیں ہوتا، مطلب یہ ہوتا ہے وہاں جا کے سکون سے ہم ٹھہر جاتے ہیں. تو الف کبھی بھی اس پہ کوئی حرکت، الف مدیہ کی پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی، زیر زبر پیش والی. حرکت کا مطلب آپ زیر زبر پیش لینا، ٹھیک ہے، سکون نہیں لینا. جب میں یہ کہوں نا تو زیر زبر پیش نہیں ہوتی مدیہ پہ. تو اگر ہم یعنی کہ الف مدیہ کو ہٹا دیں کیونکہ اس کے پاس کوئی حرکت نہیں ہے زیر زبر پیش والی، جو سکون کے علاوہ نہیں آئے گا، تو ہمارے پاس 29 عربی حروف ہیں، ٹھیک ہے. ایک نکال دیا تو اب 28 ہو گئے جو ساکن اور متحرک دونوں کے طور پر آتے ہیں، ٹھیک ہے. تو الف کو چھوڑ دیں، یہ دیکھیں الف کو چھوڑا ہوا، یہاں سے نکال دیا، اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا، باقی آپ کاؤنٹ کریں گے تو یہ 28 رہ گئے. تو ان کے اوپر زیر ہوتا ہے، زبر ہوتا ہے، یا پیش ہوتا ہے نا، یا ساکن ہوتا ہے کسی بھی لیٹر پہ، جیسے با بی بو اب، تا تی تو ات، تا تی سو ات، جا جی جو اج، ٹھیک ہے. تو یہی ہمارے پاس ہے. اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس کو الف کو کٹ کر دیا، اب ہمارے پاس یہ 28 لیٹرز آ گئے. اور یہ ہم نے کیوں نہیں دیا اسے، کیونکہ اس پہ الف پہ کوئی سائن ہوتا ہی نہیں ہے، وہ والا ساکن جو کہ یہاں پہ ہوتا ہے نا، اج والا جیسے ہوتا ہے، یہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو ہم الف مدیہ کو نکال دیں گے، اس کو آپ بس نکال دیں. باقی لیٹرز کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، جیسے آ ای او تا سی سو خو خی خو، ٹھیک. اب ہم دیکھتے ہیں کبیر اور مطلق اور صغیر کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب نے کہاں پڑھا تھا ابھی، وہاں میں نے ایکسپلین نہیں کیا، مگر یہاں ایکسپلین کروں گی، میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ دیکھیں حرکات کے لحاظ سے ہم اس کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، حرکات کے لحاظ سے حروف کو وہ دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ صغیر ہوتے ہیں یا کبیر ہوتے ہیں یا مطلق ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں وٹ از صغیر، وٹ از کبیر، وٹ از مطلق، ٹھیک ہے. وٹ از اٹ، اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. پہلے ہم اس کو سمجھیں گے. آج بس ہم آسانی رکھیں گے، میں بہت نہیں ایکسپلین کروں گی، میں اسی پہ فوکس کروں گی. کبیر کا مطلب ہوتا ہے پہلا حرف متحرک اور دوسرا بھی متحرک، ٹھیک ہے. یعنی کہ جب کوئی دو لیٹرز ہوتے کوئی سی بھی مگر دونوں متحرک ہیں، جیسے با اور سین یہاں پہ آپ دیکھیں دونوں متحرک ہیں، تو ہم کہتے ہیں یہ کبیر ہے، ٹھیک ہے، یہ کبیر ہے. پھر ادغام کبیر آپ نے بھی پڑھا نا، وہ الگ چیز ہو جائے کہ ادغام این اس کے ساتھ کبیر لکھا ہوگا، مگر وٹ از کبیر، کبیر کا مطلب ہے دو لفظ جس کے اوپر کوئی حرکت ہے، زیر زبر پیش کوئی بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ سیم ہو، بیسا بیسو کچھ بھی ہو سکتی تھی،
فرق ہو سکتی تھی، مگر زیر زبر پیش میں سے کوئی حرکت ہوگی تو ہم کہتے ہیں یہ کبیر ہے. ٹھیک ہے. اور مطلق کیا ہوتا ہے؟ پہلا حرف متحرک اور دوسرا حرف ساکن. جب یہ ہوگا حرف دیکھیں زبر اور دوسرا ساکن، یہاں پہ ساکن کا تعلق ہے. ٹھیک. تو جب ساکن لفظ آ جاتا ہے اگر بعد میں آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں مطلق. ٹھیک ہے. زبر حب بھی ہو سکتا تھا، ہب بھی ہو سکتا تھا، حب بھی ہو سکتا تھا، حرکت کوئی سی بھی ہو سکتی ہے، بٹ سیکنڈ لیٹر میں ساکن ہوگا. یہ بات یاد رکھیں، سیکنڈ لیٹر ساکن ہوگا تو اس کو کہتے ہیں مطلق. اور صغیر کیسے کہتے ہیں؟ پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف متحرک. ٹھیک ہے. اب یہاں بھی ساکن ہے مگر دوسرا متحرک ہے، یہ اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے نا. یہ آپ نوٹ کرنا ہے کہ اصل میں کیا ہے، کبیر میں دونوں میں حرکات ہیں کوئی سی بھی. صغیر میں مطلق میں کیا ہے؟ مطلق میں پہلا حرکت دوسری ساکن، اور صغیر میں پہلا ساکن دوسری حرکت. اس کو کیسے یاد کریں گے؟ میں نے تو خیر کوئی طریقہ نہیں ہے ویسے، مگر میں نے کس طرح یاد کیا وہ میں بھی آپ کو فائدہ ہو جائے. ویسے کہ کوئی وہ تجویدی رول نہیں ہے، میں آپ کو پہلے بتا دوں، کہیں بھی نہیں ہے، یہ میں خود ایجاد کیا تھا. اس میں کاف دیکھیں، پہلے میں متحرک میں کاف لکھا ہوا ہے نا، دونوں لیٹرز کاف ہے، اور کبیر میں بھی کاف ہے. میں نے اس طرح یاد کیا تھا کہ کبیر میں کاف ہے اور متحرک میں بھی کاف ہے، اور دونوں یعنی کہ دونوں کاف اس کبیر میں بھی آ گئے. تو کبیر کو میں نے اس طرح یاد کیا کہ اس کے اندر دونوں متحرک لیٹر ہیں، اور ٹھیک ہے اس طرح. پھر مطلق کا میں نے کس طرح کیا کہ دیکھیں پہلا حرف متحرک، اچھا یہ غلط ہو، ایک منٹ، پہلا متحرک اس مطلق کو میں نے یہاں پہ کر لیا، مطلق متحرک. ٹھیک ہے. اس طرح میں نے یاد کیا، یا اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز. صغیر اور ساکن میں نے اس طرح یاد کیا. اب دونوں خیر سواد اور سین ہیں، بٹ اس کو مگر کیسے؟ ایک تو یہ کہ دونوں ایک سیم مخرج سے، آپ اس طرح بھی یاد کر سکتے ہیں کہ سیم مخرج والے لیٹرز ہیں، مگر میں نے انگلش سے یاد کیا تھا کہ ایس فار صغیر اور ایس فار ساکن. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کی مرضی جس طرح بھی کریں نا آپ یاد کرنے کے لیے، میں کہ آپ کو مشکل نہ ہو. سمجھ آ گیا آپ کو؟ ایس فار صغیر ساکن، تو ساکن لیٹر پہلے ہے. ٹھیک ہے. ساکن لیٹر پہلے ہے. میم میں مطلق تو متحرک لیٹر پہلے ہے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں. کبیر میں دونوں کاف والے لیٹر یعنی کہ متحرک پہلے ہیں. آپ سب کو سمجھ آ گئی؟ اس طرح یاد کر لیں، آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ شکر. اب اس میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اگزامپل کے طور پہ. یہیں پہ ہم اگزامپل کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیں گے، بجائے قرآن پہ جا کے ادھر بھی کر سکتے ہیں. اب صرف من کو دیکھیں. ایکچولی عثمانی مصحف میں نا ساکن نہیں لکھا ہوتا، کبھی یہ میں ایسے لکھ دیتی ہوں. اب یہ کیا ہوگا؟ پہلا ساکن، پہلا متحرک دوسرا ساکن، یہ کیا ہوگا؟ کون سا اوپر کا دیکھیں؟ مطلق ہو جائے گا. دیکھیں آپ مطلق یاد کر لیں نا، میم سے مطلق میم سے متحرک. یہ آج سے یاد بعد بھی ہوگا، آپ ابھی خیر سے دیکھ بھی لینا. تو یہ من اور یہ مطلق ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ مطلق ہو گیا. اب نون اور قاف کو دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. میں الگ نکال کے دیکھتی ہوں، کیونکہ ہم کسی بھی لیٹر کو کسی کے ساتھ کر سکتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ آئے ہوئے ہوں، یہ شرط ہے. نون کے اوپر ساکن ہے اور قاف کے اوپر زبر ہے. یہ دوسرا والا میں دیکھ رہا ہوں. جی صغیر ہوگا ساکن صغیر، ہاں جی صغیر ہو گیا. پھر اس کے بعد نون اور قاف، پھر قاف اور با کو بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. میں تو بس اسی کو دیکھ رہی ہوں. اس میں ہم کیا دیکھیں گے؟ مطلق ہوگا. ہاں جی. یہ دیکھیں حرکت اور با، یہ متحرک اور یہ ساکن، تو یہ مطلق ہو گیا. تو اور پھر لام اور کاف، لام اور کے پاس کسرہ زیر ہے اور کاف کے پاس زبر ہے. کبیر ہوگا. ہاں دیکھیں حرکت دونوں حرکت اور کبیر. ٹھیک ہے. اس طرح آپ کسی کو بھی دیکھ سکتے ہیں. پھر واو اور میم کو دیکھ سکتے ہیں. پھر مما میں، بلکہ دیکھیں مما ایکچولی کیا تھا؟
यहाँ पे देखें इदगाम भी हो गया। वैसे तो ग्रामेटिकली हम देखें ना, वो ये था मिनमा था, ठीक है, वो मिनमा था, मिनमा, ठीक है, मिनमा यहाँ लिखा हुआ नहीं बट था। तो मीम को नी से नहीं, नून को सब मीम से देखे ना सपोज, तो ये क्या बनता है? नून को मीम से देखें, साकिन और सगीर बनेगा। सगीर बन जाएगा। और ये एक जैसे तो हम देखते हैं ये सगीर है, और फिर ये सगीर जो होता है ना, और एक जो मुतमासिलैन नून और मीम है, ये कौन सा मखरज हो गया? ये अलग अलग मखरज है, मुतकारिबैन है। ये फिर हम देखेंगे, फिर उसकी बेस पे हम यहाँ पे इदगाम करते हैं। ये इदगाम हम पढ़ेंगे फिर कि हमने इदगाम किया, ये डब्ल्यू साइन मैंने इदगाम का लगा दिया, शद्दा, ठीक है। तो एक्चुअली हम बाद में पढ़ेंगे, मगर अभी हमने समझ लिया कि ये व्हाट इज सगीर, कबीर और मतलब क्या होता है। इसको मजीद एक्सप्लेन करते थे। कबीर पहला हर्फ मुतहरिक और दूसरा हर्फ भी मुतहरिक हो, ठीक है। ये मुतहरिक, तो इसमें आप देखें लअलिमाहु, किसी को भी देख लें, ठीक है, किसी को भी देख लें, कोई से भी दो ले लें, कोई से भी ले लें, ठीक है। तो किसी को भी देख लें, सब में ये हाल है, सब में हरकत हैं, और ये सारे कबीर हैं। मुतलक कौन से हो गए? ये हो गए साकिन और यानी कि हरकत और साकिन। हब, मिथ, यथ, अज, जुह, बख, कद, इज, ठीक, ये सब। और आपको क्या फील हो रहा है? यहाँ पे इजहार हो रहा है कि इदगाम? ये भी हम वहां टॉपिक तक पहुंचे नहीं है, मगर आपको क्या नजर आ रहा है? क्या मैम इसमें हब में इजहार हो रहा है और कलकला भी, और मित में भी इजहार हो रहा है। सब में इजहार हो रहा है? ये देखिए इदगाम का तो साइन ही ना डब्ल्यू वो शद्दा है, ठीक है। तो यहाँ तो कहीं इजहार सब जगह हो रहा है। इजहार का मतलब होता है हर लेटर पढ़ना और उसको उसकी सिफात के साथ, ठीक है, ये मतलब होता है। एक तो मखरज से पढ़ना इजहार, और उसको सिफात भी, इसको कहते हैं इजहार। ये हरूफ हल्की वाला उस तरह नहीं है, हम कहेंगे नून साकिन के और तनवीन के बाद जो वो आता है हरूफ हल्की, तो हम उसको इजहार, वो भी होता है ना वो, बट यहाँ तो हम सारे लेटर दे इजहार। क्या? हा को हा पढ़ रहे हैं, बा को बा पढ़ रहे हैं। हम हब यानी कि हब्बा नहीं पढ़ रहे हैं, यानी कि उसको जोड़ दिया ऐसा कि खत्म हो गया, पहला वाला लेटर खत्म हो गया, ठीक है ना। इसी तरह सगीर क्या हुआ? एग्जाम्पल्स आ गए, हम सिर्फ एग्जाम्पल्स देख रहे हैं कि साकिन और फतहा, हरकत, साकिन और हरकत, साकिन और हरकत, ठीक है, साकिन हरकत सब जगह पहला साकिन दूसरा हरकत, ठीक है, ये सारा हो गया। अब मखारिज और सिफात के हिसाब से इकट्ठा होना, ठीक है। तो हमने दूसरा टॉपिक ऊपर पढ़ा था ना कि कोई भी लफ्ज होता है उसको जोड़ते हैं, क्या होता है? एक तो हम हरकत देखते हैं, दूसरा उसके कि उनके आपस में सिफात कैसे मिल रही है, क्या मखारिज करीब करीब हैं या दूर हैं, ये सेम मखरज है, ठीक है। तो उसको देख लेते हैं। आज हम ना इसी टॉपिक को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद एग्जांपल्स कर लेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद जितना होगा नेक्स्ट इसमें करेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है ना। तो मखारिज और सिफात के लिहाज से दो हरूफ का इकट्ठा होना, तो वही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो अल्फाज होते हैं तो मखारिज और सिफात के लिहाज से इकट्ठे होते हैं। तो लिखने और बोलने में दो हरूफ के ताल्लुक का जानना इंतहाई अहमियत का हामिल है कि जब भी लफ्ज लिखे जाते हैं तो और बोले जाते हैं, उनका ताल्लुक यानी कि क्या वो इजहार है, क्या वो इदगाम है, ये जानना हर इंतहाई अहमियत का हामिल है, क्योंकि इससे ये बात वाज़ेह होती है कि आया पहले हर्फ को जाहिर करके पढ़ा जाए या अगले हर्फ लफ्ज से मिलाया जाए, यानी इजहार और इदगाम का तय्युन वाज़ेह होता है। अच्छा सिस्टर, अब आप उर्दू का कह रही थी ना, ये कि आप उर्दू नोट्स आ गए हैं, सेम वही बात रिपीट हो रही है। फिर अस्मा, इस बाब में इन चार मुख्तलिफ मुमकिना सूरत की वजाहत की गई है जिसमें दो हरूफ इकट्ठे हो सकते हैं। नीज हर ग्रुप में शामिल मखसूस हरूफ और उनके अहकामात भी बयान कर दिए किए गए हैं, ठीक है, यानी अहकाम यानी इजहार या इदगाम या इजहार। अच्छा, अब ये है कि दो हरूफ के मिलने के तीन तरीके होते हैं पूरे कुरान में, ठीक है, तीन तरीके होते हैं यूजली, यानी कि एक तरीका हमने पढ़ना है, मगर वो दो तरीके भी बता दिए कि समटाइम इल्तकाउ हुमा फिल लफ्ज वल खत, इल्तका मुलाकात या मिलना,
یعنی کہ وہ دونوں ملتے ہیں پھر لفظ، یعنی کہ لفظ میں بھی نظر اور خط میں بھی، ٹھیک ہے، بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی، دو حروفوں کا لکھنے اور بولنے میں اکٹھا ہونا، ان دونوں میں کوئی فاصلہ یا علیحدگی نہیں ہوتی، یعنی ان کے درمیان کوئی اور حرف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یوزلی کیا ہوتا ہے کہ دو لفظ جڑے جڑے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی تیسرا لفظ نہیں ہوتا، حرف نہیں ہوتا، لفظ کہہ رہی ہوں، حرف۔ فار ایگزامپل وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ، اب اس میں ساروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ دیکھیں ریڈ کلر سے ہائی لائٹ کیا کہ دیکھیں با ساکن ہے اور یہ با اس کے بعد، جب یہ کہ عربی ہے نا، اس میں جب کچھ خالی ہوتا ہے اس کا مطلب پاکستانی اس میں ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ خالی نظر آ رہا ہے نا، اس کو آپ ساکن سمجھ لیں کہ دو لفظ ہیں، ان کے درمیان میں کچھ بھی کوئی اور تیسرا حرف نہیں لکھا ہوا ہے، با کے درمیان میں با ہی ہے، نہیں با کے ساتھ با ہی ہے، کچھ اور حرف نہیں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ جڑے ہوئے ہیں، اور اس میں اس وجہ سے ہم یہاں کیا رول کرا، یہاں پہ ادغام کیا، مگر کہیں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، مگر یہاں پہ ادغام ہوا، کیسے پتہ چلا؟ شدہ سے۔ اس مثال میں دو با اکٹھا آگے پیچھے ہیں، جیسے، اور پھر ایک اور ایگزامپل حل لکم، ٹھیک ہے، لام کے بعد لا آ گیا، لام آ گیا، دونوں جڑے ہوئے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی اور تیسرا حرف نہیں ہے، اور کہیں بھی دیکھ لیں لام کے بعد لام اور کاف، کاف اور میم، تو دو، تو مگر یہاں تو دو لام کی اگزامپل دی، مگر میں آپ کو ویسے ہی دکھا رہی ہوں کہ یہ ایک وہ طریقہ ہے جو ہم نے پڑھنا ہے، اور جو ہم نے نہیں پڑھنا ہے وہ ہے نمبر 2 کہ دو حروف کو صرف لکھنے میں اکٹھا ہونا، یعنی کہ وہ لکھنے میں تو ساتھ نظر آ رہے ہیں مگر پڑھنے میں ساتھ نہیں ہے، جیسے ہے انہو ہوا، انہو ہوا، ایکچولی یہ ہے انہو، اس کو پیش لکھا ہے میں نے، آپ نوٹ کر لیں، اور پھر ہوا، ایکچولی یہ تھا، بٹ جب ہم پڑھا کیسے جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، آپ پہلے پڑھ لیتے ہیں، یہاں دو ہا ایک دوسرے کے ساتھ موجود ہیں، لیکن حفص عاصم کے طریقے کے مطابق ان میں موجود صلہ صغرا جو یہاں پہ چھوٹا سا واو تھا، اور ان دونوں کو یکجا ہونے سے روک دیتی ہے۔ ایسے تو کیا تھا، اس میں چھوٹی سی واو ہے، یا عربی پاکستانی سٹائل میں کیا ہوتا ہے، الٹا پیش لکھا ہوتا ہے۔ میں ساتھ سے پاکستانی سے چلا رہی ہوں کہ آپ کو پریشانی نہ ہو کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو عثمانی مصحف میں چھوٹا سا واو لکھا ہوتا ہے، اگر آپ نوٹ کریں چھوٹا سا واو نظر آ رہا ہے آپ کو، تو یہ واو ان دونوں کو جڑنے سے روک رہا ہے، بیچ میں سمجھے آڑ آ گئی، دیوار آ گئی ہے، کباب میں ہڈی جیسے کہتے ہیں۔ انہو ہوا تھا، بٹ اس کو جب پڑھنا ہوتا ہے تو پھر ہم اس کو مد کرتے ہیں، انہو ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو میں واو جو تھا ان کو پڑھنے سے روک رہا ہے، اور یہ کون سی قرأت میں ہوتا ہے؟ حفص عاصم میں، ہم ہے نا یہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرأت 10 طرح کی ہے نا قرأت، پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتائی تھی، 10 طریقے سے قرآن پڑھا جاتا ہے، پھر ان کو ان کے اسٹوڈنٹس نے سیکھا تھا، پھر ان کے اسٹوڈنٹس نے سیکھا تھا، تو جس قرأت کے جو 10 طریقے ہیں نا، تو ان کے اسٹوڈنٹس ان کے نام سے، جنہوں نے اس کو آگے پھیلایا ان کے نام سے ہیں، تو ہم حفص عاصم جو ہیں ان کے نام حفص ہے نا، اور اس عاصم ان کے ٹیچر ہیں، اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں اس کو، اس لیے اس کو حفص عاصم ہی نام ہے اس قرأت کا نام۔ اس قرأت میں جو ہم پڑھتے ہیں اس میں یہ انا کے ہو کے بعد واو مطلب صلہ آتا ہے، بات کرتے ہیں، تو یہ مد جو ہے نا ان کو روک رہا ہے پڑھنے سے، تو ہم اس کو اسٹڈی نہیں کریں گے، یعنی کہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہوگا کہ جس کے اندر کوئی لیٹر بیچ میں آ گیا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی ہم اس کو پڑھیں گے کہ کون سا، کہ صرف پڑھنے میں دو حروف کا اکٹھا ہونا، یعنی کہ دیکھنے میں نہیں فرق ہے، اور پڑھنے، جیسے انا نذیر ہے نا، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، انا نذیر، انا نانا، نانا پڑھتے ہیں نا، نہ انا، ٹھیک ہے، اس کو ہم آگے اس سے جوڑ دیتے ہیں، یہ الف نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے نا۔ تو سننے میں اگر ہے انا نذیر، انا نذیر، انا نا، تو سننے میں کوئی اگر ہوگا اس کو پتہ نہیں ہوگی اسپیلنگ، تو وہ یہ کہے گا کہ نون کے بعد نون لکھا ہوا ہوگا، اس کا سوچ یہ ہوگی، بٹ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ایک الف جو تھا نا وہ اس کو اس فاصلہ لانا تھا، تو پڑھنے میں اکٹھے ہیں، لائک انا نا 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 نا، پڑھنے میں ایک جیسے ساتھ ساتھ بول رہے ہیں، بٹ لکھنے میں ان کے درمیان میں الف کی آڑ آ گئی۔ یہاں بھی دیکھیں کباب میں ہڈی سمجھے نا، اس موجود میں اس مثال موجود الف دونوں نون کو الگ کر دیتا ہے،
چونکہ ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہ الف نہیں پڑھا جاتا ہے، اس لیے دونوں نون پڑھنے میں مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اور الف ویسے بھی ہم نے اپنے ٹاپک سے ویسے بھی نکالا ہے نا، ہم نے شروع میں پڑھا تھا. تو یہ ہم نے وہ ٹاپک نہیں پڑھنے کہ جس میں لکھنے میں رکاوٹ آ رہی ہے، بولنے میں رکاوٹ آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارا وہ ہے کہ جو سمپل سادہ سادہ ہے، یعنی کہ جو لکھا بھی جا رہا ہے اور بولا بھی جا رہا ہے. تو مندرجہ ذیل 3 صورتوں میں سے صرف پہلی صورت کی وضاحت کی جائے گی، کیونکہ دوسرا طریقہ حفظ عاصم من طریق و شادیہ میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے حفظ عاصم میں یہ شامل نہیں ہے. اور تیسری صورت ویسے ہی اس باب میں شامل نہیں، کیونکہ دو حروف ایک دوسرے کے قریب ایک لفظ یا دو کے درمیان ہو سکتے ہیں. تو یہاں تو بیچ میں ایک پورا لیٹر آ گیا نا، بشرطے درمیان میں کوئی تیسرا حرف موجود نہ ہو ڈیفینیشن کے حساب سے. تو اس وجہ سے آپ کو بتایا کہ ہمارا ٹاپک صرف وہی ہے کہ جس میں 2 حرف جڑے ہوئے ہوں. تو اس حساب سے حروف کے تعلق مخارج اس بات کے خلاف سے 4 قسم میں تقسیم کیا گیا ہے: متماثلان، متجانسان، متقاربان، متباعدان. ٹھیک ہے نا، ہم نے یہ ٹاپک پڑھنے ہیں. اور ابھی ہمارے پاس 10 بج رہے ہیں، مطلب میرے 10 بج رہے ہیں، آپ کے جو بھی ہیں، مطلب اس حساب سے ہمارا 1 آور تو ہو گیا. اچھا، اسی کو بس یہاں کمپلیٹ کریں گے. اب وہی تصویری فارم میں آ گیا، وہی چیز جو ہم نے اوپر پڑھی نا کہ تصویری فارم میں، پکچر کی فارم میں کے اوپر ہم دیکھ لیتے ہیں. ہر دو حرف جو تلفظ اور تحریر میں ملتے ہیں اور اس میں کوئی جدائی نہیں ہے، یعنی کہ بیچ میں کوئی گیپ اس طرح کا لیٹر کا نہیں ہے، کوئی اور ایکسٹرا لیٹر نہیں ہے، کوئی اور ایکسٹرا حرف نہیں ہے، یا ایسا ہو کہ دونوں حروف تلفظ میں یعنی بولنے میں یا تحریری طور پر یعنی لکھنے میں طور پر ملے جو ایک جداگار سے الگ ہو جائیں. جداگار یعنی اسپیس سمجھ لیں، اسپیس. اور یہ صرف 2 الفاظ کے درمیان ہوتے ہیں. یعنی ہم نے جو پڑھنا ہے نا، کیا پڑھنا ہے؟ دیکھیں، ایک یہ ہے ما سلککم، سلککم، کا کم کا کم. دیکھیں کا کم کیا ہے؟ 2 لیٹر جڑے ساتھ ساتھ بھی ہیں، ان کے درمیان میں کوئی تیسرا کباب میں ہڈی یا کیا دیوار بھی نہیں ہے نا. یہ ہمارا ٹاپک ہوگا. اسی کو ایکسپلین کیا جو اوپر نا، اسی کو کہ میٹنگ آف 2 لیٹرز ان پروناؤنسیشن اینڈ رائٹنگ. پروناؤنس بھی کر رہے ہیں، رائٹ بھی کر رہے ہیں. ان دیٹ دیر از نو سیپریشن، ان کے درمیان میں کوئی گیپ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور یہ جو گیپ ہوتا ہے نا، اس کو گیپ نہیں کہتے یہاں، جو فی اور سقر کی طرح ہے نا، اس کی بات نہیں ہو رہی. اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اس کو نہیں آپ نے نوٹ کرنا. اچھا، دوسرا کنڈیشن کیا تھی؟ انہو ہوا، یہ تھے نا. ایکچولی کیا تھا؟ انہو ہوا، بٹ واؤ ٹھیک ہے صلہ آ گیا تو اس مد کی فارم ہو گیا. تو اس کی وجہ سے ہم اس لیٹر کو نہیں پڑھ سکتے، یہ ہمارے ٹاپک نہیں رہا. ٹھیک ہے، اس میں آپ سمجھے واؤ ہے اور اردو پاکستانی میں الٹا پیش آ جاتا ہے نا. اور تیسری کنڈیشن کیا تھی؟ انا نذیر، انا نذیر. اس کے اندر کیا دیوار آ گئی؟ یہ الف کی دیوار آ گئی. تو یہ بھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے. تو ہمارا ٹاپک صرف ایک ہی ہے. اچھا، اب یہ نیا وہ ایکسپلینیشن ہے، بٹ مجھے آپ بتائیں آپ کو سب سمجھ آیا؟ ضرورت ہے ایکسپلین کرنے کی کچھ اور، یا دوبارہ سے ریوائز کروں؟ ویسے تو میں بار بار کیا ہے، ہر ایک چیز ریپیٹ ہو رہی تھی. تو اگر کوئی سوال ہو، مائک آن ہے. سیما آپ نے پوچھنا کچھ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ میرے خیال میں ایگزامپلس کے ساتھ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، لیکن باقیوں سے پوچھنا. باقی بھی بتائیں. ایگزامپل یا قرآن پہ کرنا ہے؟ میں قرآن جی میرا خیال ہے قرآن سے پریکٹس کریں گے نا، پھر سمجھ آ جائے گی. اچھا، میں نکالتی ہوں. اچھا، کہیں سے بھی کھول لیتے ہیں. سورہ بروج ہی کھول لیتے ہیں. اچھا، اب ہم دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ اس میں ہم نے کیا نوٹ کرنا ہے. جیسے کہ با بسم اللہ الرحمن الرحیم کو دیکھ لیں کہ ہم نے کوئی سی بھی 2 لیٹر لے لیتے ہیں. تو بی مطلب با کو سین سے لیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ زیر ہے. ہم نے کیا نوٹ کیا تھا؟ صغیر کبیر میں کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ اور صغیر میں اور مطلق میں.
ہم صرف وہ دیکھتے ہیں کبیر میں دونوں پہ متحرک ہوئے گا متحرک ہوں گے اور ہاں صغیر میں پہلا پہلے متحرک دوسرا ساکن متحرک ہوئے گا اور ساکن مطلق میں پہلے متحرک ہوئے گا سیکنڈ ہاں جی ہوگا ٹھیک ہے ساکن ٹھیک ہے دیکھیں نا صغیر ساکن 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 اور صغیر ملتا جلتا ایس ایس مطلق میں متحرک اور دوسرا ساکن آ گیا. یہ میں سامنے اس لیے لکھ دیا کہ ابھی ہمیں یاد نہیں ہوا ہوگا اچھا پکا پکا تو ہم ادھر سے ہی دیکھتے رہیں گے. ٹھیک ہے اب جیسے بس میں دیکھیں ہم یہ کون سا آ رہا ہے صغیر کبیر مطلق مطلق آ گیا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے پھر ملاہی ملاہی میں دیکھیں اللہ کے نام میں بھی کیا ہے الف لام لام ہا. ال میں دیکھیں گے تو کیا ہوگا ال میں متحرک فرسٹ میں مطلق ہو گیا پھر لام اور ہا ساکن اور صغیر صغیر ہو گیا. ٹھیک ہے نیچے مطلق تھا صغیر ہو گیا. اب پھر لام اور ہا کو لیں گے تو زبر ساکن اس کو بلکہ بسم اللہ ہی ہے نا ہی. اب اگر سپوز ابھی ہی لے رہے ویسے تو بسم اللہ ہوتے ہیں نا مگر یہاں کو دیکھ کے میں لے رہی ہوں کہ لاہی میں کیا ہو گیا کبیر ہو گیا. ٹھیک ہے ہاں تو یہ ہو گیا. پھر بسم اللہ ہر ہا اور را کو لیں گے بٹ دیکھیں یہاں پہ کیا ہو گیا ایکچولی تو لام تھا. ٹھیک ہے نا تو ہی اور اس کے اوپر ساکن تھا لام کے اوپر ساکن تھا ہی اور لام میں ہم اب یہاں پہ وہ ہو جائے گا. پھر بعد میں ہم ادغام دیکھیں گے کہ ایکچولی ہم نے کیا ہم نے لام کو پورا ڈراپ کیا ہے نا اور ہم نے را کو پڑھا تھا بٹ ہم ہی اور لام کو پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ہی اور لام میں کیا آ رہا ہے ہی اور لام مطلق آ رہا ہے. پھر لام اور را میں کیا آ رہا ہے صغیر ساکن اور وہ ہے نا ہاں جی ساکن اور ساکن صغیر اس سے یاد کر لیں. پھر را اور ہا میں را اور ہا میں یہاں پہ مطلق ہو گیا. ٹھیک ہے پھر میم کھڑی زبر ایکچولی میم الف تھا یہ میم الف تھا. ٹھیک ہے مان ہم الف کو دیکھ نہیں رہے نا یاد ہے آپ کو ہم نے الف کو نہیں دیکھنا. مان جو ہوتا ہے نا رحمان اردو میں ہم بھی کیسے لکھتے ہیں رحمان اس کو میں کہاں سائڈ پہ اوپر لکھ رہی ہوں. میم کھڑی زبر جو ہوتا ہے نا اصل میں میم الف ہوتا ہے. الف کو تو ویسے اب دیکھتے نہیں ہے نا تو ابھی چھوڑ دیں اس کو. پھر نی 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 نیم کو نون کو اصل میں لام سے دیکھنا تھا بٹ وہ کسی وجہ سے ادغام ہو گیا نا تو نون اور لام کو اگر سپوز ہم دیکھیں نون کے اوپر لام کے اوپر ساکن تھا ٹھیک ہے نا تو زیر اور ساکن یعنی کیا ہوگا حرکت اور ساکن مطلق ٹھیک ہے. اور پھر ساکن اور را یہ ہو گیا ساکن را تغیر ہو گیا تغیر ہو گیا. اور پھر نر را اور ہا کبیر کبیر ہو گیا. اچھا اب یہ ایون جو ہم نے الف لام کا رول پڑھا تھا نا پچھلے لیسن میں لاسٹ کلاس میں یہاں پہ وہ آ گیا نا کہ یہ لام اور را مخرج دور دور ہے نا آپ کو یاد ہے لام اور را قریب ہے نا تو اس وجہ سے ہم نے کیا کیا تھا لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ جب مخرج قریب ہوتے ہیں الف لام کے ٹاپک پہ تو پھر ہم کیا کرتے ہیں شمسی قمری بلیٹر شمسی وہ بن گیا نا اس لیے ہم ادغام کیا. ٹھیک ہے یہ ٹاپک ہم آگے پڑھیں گے نا ہم نے ادغام کیا کیونکہ یہاں 5 متقاربان آ گئے. اب ہم اس پوائنٹ آف ویو سے بھی لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے اب ہم نے یہ تو دیکھ لیا. اب جیسے قوتلا قاف اور تا کو دیکھیں مخرج وائز کیا ہے قاف کدھر ہے خوف جر زبان کی جڑ ہاں پیچھے جڑ پہ ہے میں جڑ ہی لکھ دیتی ہوں. اور تا کدھر ہے ٹپ آف دا ٹنگ ہے نا نوک ہے اور اس کے بیچ میں کچھ ہے جی جیم شین تو پھر کیا خیال ہے یہ کیا ہوگا یہ دور ہے کہ قریب مخرج یہ دور ہے تو پھر دور کا لفظ ویسے ابھی تو لفظ یاد نہیں ہوئے ہوں گے آپ کو
متعاہدہ متباعدان متباعدان، بعد متباعد بعد سے یاد کر لیں، جی ٹھیک جی ہے، بعد متباد، بعد متباد، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم تا اور لام کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تا اور لام، تا ٹپ آف دا ٹنگ نوک ہو گئی، اور لام یہ کوئی اس سے پیچھے ہی ہے، ٹھیک ہے نا. جی قریب ہے. ہاں جی. اسی طرح حمزہ اور سواد کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو حمزہ کدھر ہے؟ حمزہ تو ادنا الحق حلق میں ہے ہاں نا. جی، حلق میں ہے نا، جی ادنا جی. الحلق ہے. اور سواد کدھر ہے؟ صاد تو زبان میں ہے. ٹپ آف دا، ہاں. تو اس میں دور ہے نا، جی تو یہ کیا ہوگا، یہ بھی متباعدان ہو گئے. بعد ہاں جی. خیر لفظ نہ بھی ہو نا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ دور ہے، یہ دور. قریب ہے، یہ ساتھ ہے، یہ اس طرح کر کے نا، کوئی بات نہیں ہے. سواد اور ہا کو بھی اگر ہم دیکھیں پھر سیم ہی آ گیا، بلکہ یہ بھی یہ بھی دور ہے ہاں جی. کیونکہ حلق ہے. اور ہا اور با بھی دیکھیں تو یہ بھی وہی ایسا یہ آ بھی گیا. دور ہے. ہاں جی وہ دور ہے. لفظ کیا ہے؟ جی الحمدللہ. میں بلکہ فرق سا بچاؤں گی کچھ. اس میں سب میں وہ اتفاق سے نا حروف حلق کی زیادہ آ رہے ہیں. اچھا، واو اور میم. یہ تو ایک جگہ ہے، دونوں لفظ ہیں. ہاں، تو اس کو کہ جان، متجانسان. متجانسان. ہاں، جنس سے یاد کریں گے، جنس. تو پھر متا ایڈ کر دیں، متجانسان، ٹھیک ہے. متجانسان ہو گئے. اسی طرح اگر فا اور واو ہو واو یہ بھی قریب ہے کیونکہ دونوں لفظ کے حروف ہیں. فا بھی سنینا قعود میں قاف اینڈ عین. ہاں جی، قاف ہے نائی، یہ کیا ہے؟ کیا سیم مخرج ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ ایک تو قاف جر کے اور عین تو حلقی ہے، تو بیچ میں عین اور خا بھی آ رہا ہے، تو یہ تو قریب بھی نہیں ہے اتنی زیادہ. قریب نہیں ہے مگر پڑوسی ہیں. پڑوسی اوکے، بیچ میں ہے. نہیں، بیچ میں کچھ بھی نہیں ہے ان کے، ہے نا. اوکے. عین اور خا تو نہیں ہے بیچ میں ہے، اوپر ٹاپ پہ غائن خا ہے نا. جی جی، اس لیے میں نے کہا عین اور خا. اچھا سیما، آپ سمجھ آ گئی کہ اصل میں یہ کیا ہے؟ ان کے بیچ میں دیوار آ گئی ہے، کس کی؟ غائن خا کی. ٹھیک ہے نا. غین خا بھی کاؤنٹ کریں گے. ہاں، الگ الگ ہے نا، وہ بیچ میں الگ مخرج ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ دور ہے. ٹھیک ہے. اگر یہاں غائن ہوتا سپوز یہاں پہ، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ پڑوسی ہیں، جس کو ہم کیا کہیں گے؟ متقاربان، قریب ہیں، قریب رہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح میں یہ کہہ رہی کہ فا اور واو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فا بھی لپ لیٹر ہے، واو بھی لپ لیٹر ہے، بٹ کچھ بات یاد ہے؟ اس کے سیم مخرج ہیں. الگ ہے. نہیں، الگ الگ. ہاں جی، یہ میں تھا نا، واو اور فا الگ الگ ہیں، پڑوسی ہیں. اس کو پڑوسی کو پھر کیا کہیں گے؟ قریب ہے نا، تو متقاربان. ٹھیک ہے. ادروائز ہم کہیں گے یہ تو دونوں لپ لیٹر ہیں، تو دیکھنے میں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ سیم ہی ہے، بٹ یہ نہیں ہے. اچھا، کہیں پہ لام اور لام لکھا ہوا، پھر کیا کریں گے؟ یہ تو دونوں ایک ہی ہے، سیم ہے. متصلان. ہاں، ایک جیسے نا، ہاں ایک جیسے مثل ہے، تو اس متماثلان. ٹھیک ہے. ہاں جی، ٹھیک ہے. اس طرح متماثلان ہو گیا، ہم نے سیکھ لیا. متقاربان بھی سیکھ لیا. متباعدان یہی کہ ڈسٹینس. اور تیسرا کیا؟ چوتھا کیا ہے؟ متجانسان، ہے نا. ہم نے سارے کر لیے ہیں ویسے ایک طرح سے. ٹھیک ہے. اس طرح جیسے کہ من ہم، میم لپ لیٹر ہے، نون حلق والا اتنی دور ہے. آپ بس یہ ایک بات یاد ہے کہ حلق کا لیٹر جو ایسا ہے نا، حروف حلقی وہ ایسے ہیں کہ سب سے سمجھیں ایک طرح سے بائک آؤٹ سا ہوا ہے، سمجھے کہ بہت ساروں کے ساتھ ان کا نہیں ملتا. یعنی کہ اظہار کا حکم بہت ساروں کے ساتھ آئے گا. جیسے ایون نون کے اس میں بھی آیا ہے نا، من ہم، تو اور لیٹرز میں بھی یہ اظہار ہی ہوگا، یعنی کہ ادغام نہیں ہو سکتا ان کا. آپس میں ہو سکتا ہے، مگر یہ آپس میں ملتے رہیں گے، مگر یہ ہم سے نہیں ملیں گے. یہ سمجھے نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بالکل الگ الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں،
وہ لوگ ہیں. تو حروف حلقی ہمیشہ وہ ہے ہی دور، آپ خود سوچ لیں نا، شکل اگر آپ دیکھیں وہ ہے ہی دور، ہر ایک سے دور ہے، وہ آپس میں ہی قریب قریب ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح اب اس طرح ہم دیکھ لیں نا اس کا الذی میں بھی کیا ہوتا ہے، لام کے بعد لام آ رہا ہے، تو یہ بھی متماثلان ہو گئے. اور شہید ان میں کیا ہوتا ہے، نون کے بعد نون آ رہا ہوتا ہے، یہ بھی متماثلان ہو گیا. اور پھر زال کے بعد یا آ رہا ہے، زال ٹپ آف دا ٹنگ، ٹھیک ہے، لوک ہو گئی، اور نون پیچھے ہے، یا پیچھے ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ الحمدللہ آپ کو یہ سارا سمجھ آ گیا ہوگا. اور کوئی کچھ پوچھنا ہے کسی نے؟ اس کو مزید ایگزامپل کریں، یہ کافی ہے. الحمدللہ. الحمدللہ آج کل انشاءاللہ کلیئر ہے آپ کو. آگے والا بھی ایزی ہے، بس یہ کہ آپ کو پھر تھوڑا سا وہ سمجھنا ہوگا. اور دوسری بات کیا ہوگی، مطلب وہ آپ کو چارٹ تو ملتا رہے گا انشاءاللہ. میں وہی دکھا رہی ہوں شروع میں. سکتا نہیں، میرا ایک کوسچن تھا، یہ تو پتہ چل گیا کہ آپ نے جو ابھی بتائی نا کہ وہ دور ہے نزدیک ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے اپلائی کرنے کا کیا ہے. اپلائی مطلب ہم نے نا ویسے تو سمجھ آ یہ دیکھیں یہ ٹاپک آج نہیں وہ جی وہ تو مجھے سمجھ آ رہی، جیسے دونوں ہیں حرکات ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن مجھے اس کا یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ہم اس کو یاد کر لیں گے، لیکن اپلائی کرنے میں اس کا کیا فائدہ ہوگا. جیسے صفات کا یا مخارج کا ہے نا، تو اس کی مجھے وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو رہی ہے کہ کیا مطلب اس کا ہے. ڈاکٹر شاید میں نے کچھ مس کیا ہے. نہیں اس کا نتیجہ یہ ہے نا کہ ہمیں فائدہ اس طرح یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں گے، مگر یہ کہ اور بات ہے اللہ نے قرآن اس طرح بھیجا تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ ایسے میں ہو کیوں رہا تھا، یہ سارا کچھ چلا کیوں. جیسے کہ آیات ریزننگ پتہ چل جائے گی نا. جی ریزننگ، جیسے یہ کہ یہاں پہ کہیں بھی دیکھیں لی، میں کہوں گی مطلب اس کو ادغام کیوں نہیں کیا. دیکھیں میں بولنے میں بھی کتنا مشکل لگ رہا مجھے، لعلی کیوں نہیں کیا. اس لیے کہ لام جو ہے ادھر ہے، لام مڈل میں کہیں ہے، کہیں اور عین حرف حلقی ہے وہ پیچھے ہے، یہ مل نہیں سکتے، اس کو میں ادغام نہیں کر سکتی. تو ہمارا ٹاپک یہ ہے نا کہ وہ لوگ جو ادغام کرتے تھے کیوں کرتے تھے، یعنی قرآن میں ادغام ہے تو کیوں ہے، اظہار ہے تو کیوں ہے. تو اصل میں ہم اس کو سمجھ رہے ہیں، ہم نے خود سے اپلائی اس طرح ہم نے نہیں کرنا. مطلب جس طرح کہ نون ساکن و تنوین کے رول آتے تھے تو ہم تجوید میں پھر ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ کیا کرتے ہیں، پھر ہم اس کے حساب سے خود پڑھتے تھے. یہاں پہ لکھا ہے، مگر اب ہمیں سمجھ آ جائے گا. پھر آپ کبھی غلطی نہیں کریں گے، جیسے نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے تو کبھی بھی آپ غلطی نہیں کریں گے کہ اچھا ہم یہاں پہ یہ کیوں ادغام کر رہے ہیں، اور کیا کامل کیوں کر رہے ہیں، ناقص کیوں نہیں کر رہے ہیں. یہ چیزیں نا، یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہیں. اب یہ زیادہ تر تھیوری ہوگی، یعنی کہ لیول 3 میں رولز جو ہے نا اس کو پکے ہو جائیں گے. مطلب جو بھی رولز ہم نے کیے لیول 1 میں بھی لیول 2 میں، اس کو ہم سمجھے کہ مزید ہمیں پروف مل جائے گا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. تو آپ کے جی اندر ٹھیک ہے، صحیح ہے. ہاں یہ ہے. تھوڑا سا مشکل ہے، سمجھ تو آ جائے گی لیکن مشکل لگ رہا ہے. نہیں خبردار، مشکل نہیں کہنا، مشکل ہو جاتی ہے. ہم مشکل نہیں ہے. دیکھیں آپ کو سمجھ آئی ہے سسٹر اسما، ابھی تک سمجھ آئی ہے سسٹر اسما؟ میم یہ جو کبیر، مطلق اور صغیر تھے یہ تو بہت اچھے سے آ گئی، لیکن یہ دوسرے والے جو ہیں نا یہ تھوڑے نام ان کے ایسے ہیں کہ پہلے نہیں سنے میں، تو شاید اس لیے نہیں لگ تو رہا ہوگا تھوڑا. ہاں سسٹر ہم نے ابھی کیے ہیں، ابھی تک ہم نے تو شروع ہی نہیں کیا، میں تو صرف تعارف کیا. یہ دیکھیں یہ لکھے ہوئے ہیں. اب آپ وہ اس دیکھیں لیے ایسا لگ رہا ہوگا مشکل، کیونکہ نام پہلی دفعہ سن رہے ہیں نا. جب ہم پڑھیں گے تو آسان ہو جائے گا. یہ دیکھیں متماثلان لکھا، یہ چارٹ ہم سمجھ لیں. ہمیں ابھی بالکل نہیں، نیچے سے بالکل نہیں آتا، آپ یہ سوچ لیں. مگر الحمدللہ ہم نے یہاں سے سیکھ لیا کہ وٹ از متماثلان، یعنی سیم لیٹرز، متقاربان قریب قریب کے لیٹرز کے دو مخرج ہیں جو قریب قریب ہیں، متجانسان. ہم نے سمجھ لیا کہ وہ ایک ہی وہ ہے مخرج ہے، جیسے سین سوال زائی، اور وہ ان کی بات ہو رہی ہے. مطلب یہ تو ہم نے سمجھ لیا نا، مطلب باعدان دور دور کے مخرج، جیسے حروف حلقی ایک طرف سے سفیدی اصلیہ ہے. یہ سمجھ لیا نا آپ نے، ہے نا؟ جی یہ تو سمجھ آ گئی، اور یاد تو ظاہری بات ہے کچھ تھوڑا ٹائم دیں گے تو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ. دیکھیے تو یہی تو بس الحمدللہ. اور یہ بھی سمجھ آ گیا وٹ از صغیر وٹ از کبیر وٹ از مطلق، ہے نا؟ Yes.
जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखिए ना ये हमने सारा सीखना है, मगर हमें इतना सा समझ आ गया। फिर मैंने आपको कहा कि देखिए ज्यादातर इजहार ही हो रहा है। देखिए अगर हम समझे कि सगीर होगा मतलब वासिलान यानी एक जैसे लेटर्स होंगे, जब सगीर की फॉर्म में होंगे तो ज्यादातर इदगाम होगा। ये मतलब ये अब हम करते, ये हम बाद भी करेंगे, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ज्यादातर ही इजहार ही आ रहा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 केसेस में इजहार क्यों कर रहे हैं ये, मतलब ये अब ये आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। ये हमने पढ़ा नहीं, इसलिए आपको देखिए मुश्किल हो रही होगी, देख के टेंशन हो रही है सिस्टर अस्मा आपको भी, मगर सिस्टर अस्मा को भी कह रहे हैं कि ऊपर वाली चीज हमें समझ आ गई ना, ये फर्स्ट लाइन तो हमें समझ आ गई, ऊपर ये ग्रीन लाइन भी हमें समझ आ गई कि होता मतलब डेफिनेशन समझ आ गई, बट उसको एक्सप्लेन कैसे करना है, ये जो है ये चीजें नीचे आ रही ये हम एक्सप्लेन करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। और फिर आपको याद तो नहीं करनी, ये सामने आपके चार्ट हर वक्त खुला हो ना तो फिर कोई मसला ही नहीं है। यही हम पढ़ रहे हैं, जो सामने नजर है हमने यही पढ़ना है और कुछ और नहीं पढ़ना है, बस इसको एक्सप्लेन जी करना है। शुरू में थोड़ा सा लगता है, अस्सलाम लेकिन वालेकुम। इंशाल्लाह जब हम में करेंगे तो इंशाल्लाह फिर वो हो जाएगा। जैसे सिफात का भी शुरू में बहुत मुश्किल लग रहा था मुझे, लेकिन जब मैंने उसको रेगुलर करना शुरू कर दिया तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद जेहन में आ जाता है। लगता था कि एक ही वर्ड की कितनी सारी सिफात कैसे होती है, नहीं, लेकिन फिर समझ में आ गया। अब इंशाल्लाह ये भी, क्योंकि मुतमासिलान एक ही मिसल से याद रखें, सेम सेम, फिर मुतजानिसान इस तरह से याद कर लें कि दिल और जान मतलब एक जैसे ता है और दाल है, तो दाल, मखरज तो एक ही है कि वो है। फिर मुताकारिबान नेबर हो गए आपके, तो इस तरह करीबी मखरज हो गए। तो इस तरीके से इंशाल्लाह धीरे धीरे हो जाता है। थोड़ा मुश्किल वर्ड है ना इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, बस समझ लेंगे तो मुश्किल नहीं है, बस ये है कि जबान पे बोल बोल के आएगा। जी ये जी इंशाल्लाह। हाँ, बोल बोल के आएगा, ये हम नहीं कह सकते। मतलब जैसे मैं खुद अटक रही होती हूँ बोलते हुए, जैसे मतमासिलैन, मुतकारिबैन, मुतजानिसैन, ये बोल बोल के आ जाएगा। ठीक है, बोल बोल के आता है, ये क्योंकि हमारे वर्ड ही नहीं है ना, तो इस वजह से कोई बात नहीं, मुश्किल नहीं है। ये आपने किसी ने दिमाग में अगर लिखा है मुश्किल, तो वो कभी भी फिर आगे नहीं जा सकता। हम अपने दिमाग में मुश्किल वर्ड लिख देते हैं तो हमारा दिमाग वही समझ लेता है। ठीक है ना, ये लॉजिकल चीजें हैं, मतलब साइंटिफिक चीजें बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे नहीं। सपोज हमने सोचा वही है कि सास होती ही बुरी है, तो जब हम कोई किसी की नई शादी भी है ना, वो जब सास के सामने आती है ना, तो अब वो एकदम से डिफेंसिव उसमें आ जाती है, पता है आपको, कि अब मेरी तरफ कुछ में भी कोई वो माइंड ना कर जाए, हालांकि वो होता कुछ भी नहीं है। ये हमने अपने माइंड को प्रोग्राम किया होता है, फिर उसे फिर माइंड वही समझ रहा होता है। तो जब वो सास साहिबा सामने आएंगी ना, हमेशा और बहू ये समझेगी कि कोई दुश्मन सामने आ गया, कोई ऐसी चीज खतरनाक आ गई जो हर वक्त माइंड करने बैठी होगी। तो ये हम अपने माइंड को करते हैं। आपने कहना ये जो मुश्किल लग रहे हैं नहीं, आप देखें कोई मुश्किल नहीं हो, डिस्कस किया तो मुश्किल क्या हुआ, हमें मिसाल से समझ नहीं आ गया कि एक जैसा मतलब इस सिस्टर ने जिस तरह सेम जेंट्स की बात की, मुझे खुद बड़ी अच्छी लगी, मुझे मैंने फर्स्ट टाइम ही सुनी, जैसे क्या दिल वाली बात। अब मुझे भी आगे बताने में आसानी होगी, आप लोग अच्छी बात है आपने शेयर की। खुद आप पॉइंट ढूंढा करें कि अच्छा इसमें क्या सिमिलैरिटीज मैं कैसे याद करूं। जैसे मैंने आपको सगीर कबीर का बताया कि सीन से सगीर, सीन से एस से सगीर, एस से साकिन, काफ से कबीर, और हरकत में भी काफ काफ, ये चीजें खुद ढूंढे और शेयर करें ताकि औरों को भी आसानी हो। जो किसी के लिए आसानी करता है ना, आखिरत में उसके लिए आसानी होगी। तो ये सदका समझ के पास शेयर किया करें, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखने में ये आपको बहुत सारा मुश्किल मुश्किल लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं है इंशाल्लाह। बस ये था कि एक्सप्लेन करने में मुझे काफी मतलब नोट्स काफी बनाने में मुझे मुश्किल हो रही थी, कि मुझे मटेरियल ढूंढने में मसला हो रहा था। है मटेरियल बहुत सारा, मगर अरबिक, जैसे ये सारा अरबिक में है या मेरे पास इंग्लिश में था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आप लोगों की किसी की दुआओं के असर से कुछ नोट्स मतलब उर्दू टाइप किया मैंने, आसानी हुई उर्दू टाइप करने में। मुझे पहले उर्दू टाइप करने में मुश्किल लग रही थी, तो अल्लाह आसानी करते हैं, फिक्र नहीं करें इंशाल्लाह। ये एक दफा मैं आपको नोट्स भेज दूंगी, अभी भी नोट्स इनकम्प्लीट है, मैंने अभी कंप्लीट किए ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एंड तक नहीं है, ये इनकम्प्लीट है, मैं बाद में कंप्लीट है वो भी भेज दूंगी जब मैं खुद बना लूंगी। तो आप इसको एक दफा और पढ़ लें। और मैंने आपको सबको कहा था, आप जिसके लिए मुश्किल नहीं है तो वो बुक खरीद ले जो मैंने कहा था, अहकामुत तजवीद, उसमें इतना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छा है और सारा उर्दू में। तो सिस्टर अनिला ऑनलाइन अवेलेबल है? ऑनलाइन यूएस की में है और यहाँ अलहुदा से मिल जाएगी, कनाडा में अच्छा
میں نے خود الہدا سے منگوائی تھی. ٹھیک ہے صحیح ہے. ہاں جی الہدا سے تو مل جائے گی, بلکہ آن لائن بھی شاید مجھے نہیں پتا ملے گی کہ نہیں کینیڈا میں, بٹ آپ تو وہیں یہی ملتے ہیں, جا سکتی ہیں نا آپ, جا کے لا سکتی ہیں ٹھیک وہیں سے لیں. تو اس کے والیوم بہت ایزی ہیں, اس کے 3 والیومس ہیں, بہت اچھے والیومس ہیں, تینوں بکس بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ العزیز میرے خیال سے اتنا ہی رکھتے ہیں, اور آپ نے ٹینشن نہیں لینی ہے کسی, سب کو میں بتا رہی ہوں الفاظ سے, پریشان نہیں ہونا ہے کسی نے. اس میں کیا چیز ہے, بعد دیکھیں اردو کے ورڈ ہے, بعد بعید اور بعد ایک جیسا ہے, مثل مثال ایک جیسا ہے, متجانس جنس ایک جیسے, متقارب قریب. تو ایک دفعہ انشاءاللہ بس دہرا لیں, اور یہ پکچر یاد رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز, میرے خیال سے اس پہ اختتام کرتے ہیں, اور انشاءاللہ آگے سے نئے ٹاپک سے کل کہہ رہی ہوں نیکسٹ ویک سے انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. اور میں اسی لیے اب میں ہوم ورک بھیج دوں گی, تو مجھے لگ رہا ہے کہ اب میں ہوم ورک بھیجوں گی, تو یعنی آج کا پکا ہوگا تو آپ آگے جائیں گے, تو میں بھیج دوں گی انشاءاللہ العزیز ہوم ورک. پہلے میں نے نہیں بھیجا تھا, بس میں نے خود ہی جان کے نہیں نہیں بھیجا. نہیں، اس کا ہوم ورک بھیج دی تاکہ ہم لکھ لینا تو سمجھ آ جائے گی. بالکل بالکل ہو جائے گا. میں بلکہ آپ کو یہ نوٹس میں کوشش کروں گی الگ سے بھی شیئر کر دوں جو اردو والے ہیں. یہ جو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہی والی بک, یہ جو ہے نا یہ میری اسی بک سے میں نے نوٹس لیے ہیں, جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں احکام التجوید سے. یہ اور یہ والے نوٹس جو ہے نا یہ اسی بک سے لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت اچھی بک ہے, کوئی جس طرح بھی منگوا سکتا ہے تو منگوا لے. اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہے تو میں ان کو ہیلپ بھی کر سکتی ہوں کسی اگر جگہ میں کر سکی تو. ٹھیک ہے, اور مجھے پتہ ہے پاکستان کے حالات درست نہیں ہیں, تو اگر کسی کے لیے فائنینشلی بھی پرابلم ہو تو میں ان کو اس طرح بھی ہیلپ کر سکتی ہوں, مگر یہ بک منگوا لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ العزیز. اور اس سے مجھے یاد ہے کہ فیس کی بات, کہ پاکستان والوں سے میں فیس نہیں لے رہی ہوں, کہ وہی مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے حالات ایسے ہیں کہ مجھے اچھا بھی نہیں لگے گا کسی سے فیس لینا, مجھے بہت برا لگے گا. مگر باقی اگر کوئی دے سکتا ہے, یو ایس والے کینیڈا والے, تو وہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پاکستان والے کوئی نہ دیں, اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے, مگر میں نے کسی کو بھی نہیں کہا. انشاءاللہ العزیز چلیں انشاءاللہ اس پہ ہی ختم کرتے ہیں, میں ریکارڈنگ بھی کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر کثیرا, سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.